बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें शामिल रखते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुबह वतन पैगाम टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेके आते हैं। सुबह सवेरे मुलाकात करते हैं और आपको पता है कि आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका फॉर्मेट हम आपको बता दिया करते हैं कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का वजीफ़ा करने के काम, सवालात जवाबात शामिल किए जाते हैं। मुस्लिम लाइब्रेरी में किताब का इजाफा किया जाता है। तो आज की किताब है इल्म फ़नून का चांद, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर टॉपिक ऑफ द डे होता है, मौजू जिस पे हम गुफ्तगू करते हैं। आज का मौजू भी बहुत खूबसूरत है और वो मौजू है आँख अल्लाह की अजीम नेमत है। इस नेमत के बारे में उनसे जानिए कि जिनको ये मुयस्सर नहीं है, या ख़ुद अपने आप से भी पूछ लीजिए कि कभी आँख में हल्का सा कोई ज़र्रा भी चुभ जाए, कोई हल्की सी ऐसे तकलीफ़ का एहसास भी हो जाए तो हमें लगता है कि कितनी बड़ी नेमत है, हम प्रॉपर तरीके से देख नहीं पा रहे। अगर मैं अपनी बात करूं तो चूँकि मायोपिया हम आंखों की वीक एक बीमारी है जिसमें आपको लेंस प्रॉपर कॉर्निया काम नहीं करता और आपको ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। तो जब मैं ये ऐनक उतारता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत नेमत दी है। और उन लोगों पर रश्क आता है जो बग़ैर ग्लासेस के चलते हैं और उनकी आँखें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। या उन लोगों को देखिए जो पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते और दुनिया का हुस्न और लताफत उसको महसूस नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फरमान है कि जो तुम्हारी आँखों के मतलब हकूक़ हैं आँखों के, सही बुखारी की हदीस है और इसमें बाकायदा तफसील है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और आज इसी सेगमेंट के साथ साथ हमारे मौजूद मेहमान भी शामिल होंगे, हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। ये तो था जी फॉर्मेट। और आपको पता है कि प्रोग्राम में आपने कॉल करनी होती है और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0421117000 यानी 042 111 700 और 000। इस पर डायल कीजिए, आप अपने लाइव सवालात के जवाबात जान सकते हैं। तरीका यही है कि टीवी की आवाज़ आपने बंद रखनी है, टीवी का वॉल्यूम बंद होगा तो गुफ्तगू करने में आसानी होगी। इसके साथ व्हाट्सअप नंबर भी हमने आपको बता रखा है आपकी सहूलत के लिए, 0321565200। ये नंबर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 0321565200। इस पर आप अपना ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, रिटन मैसेज भेज सकते हैं जो आप सवालात जानना चाहते हैं। प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए सुबह वतन को इश्तराक हासिल रहता है। आज भी हमें इश्तराक हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। गुफ्तगू भी करेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे भी, आपके सवालात जवाबात का सिलसिला भी शुरू करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेना हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद है तारुफ करवाता चलूँ। क़ारी अहमद यारक़ानी साहब मारूफ क़ारी हैं पैगाम टेलीविज़न के और इनको हम खुश आमदीद कहते हैं आज सुबह सवेरे। जी क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं क़ारी साहब? माशाल्लाह। इनके साथ आपकी और मेरी फेवरेट पसंदीदा शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर, इनको भी खुश आमदीद कह देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मुझे लग रहा था कि आज हम तीनों ही ब्राउन अटायर में शायद हो जाएंगे, लेकिन अच्छा किया कि आपने अटायर थोड़ा सा चेंज रखा, वरना यूनिफॉर्मिटी लगनी थी कि बस एक जैसे बैठे हैं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अब गुफ्तगू करेंगे लेकिन पहले हम शर्फ हासिल करते हैं तिलावत कुरान करीम सुनने का। क़ारी साहब गुजारिश है, आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान
الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह ख़ैर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अंदाज़ जब आप बदलते हैं ना तो फिर और भी अच्छा लगता है कि आज रूटीन से थोड़ा डिफरेंट पढ़ा है और माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत अंदाज़ आज भी। बड़ी सब खुलासा बयान कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई, आज के मौजू के एतबार से कारी साहब ने बहुत खूबसूरत इंतखाब किया है। बहुत खूबसूरती के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें अपने बंदे को अपनी नेमतें याद कराई हैं कि मेरे बंदे देख, तुझे खूबसूरत दो आँखों का तोहफ़ा दिया है, ज़ुबान बोलने के लिए दी है। अगर ज़ुबान बोलना बंद कर दे तो सारी दुनिया में उसका जीना मुश्किल हो जाता है। अगर आँखों की बिनाई, तो अब आपने तमहीद में काफ़ी सारी बातें कर दी कि अगर थोड़ी सी वीक हो जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया है। आँखें मलेंगे, ऐनक चश्मा तब्दील कराएंगे, और अगर चश्मा आगे पीछे हो जाए तो रफड़ पड़ जाता है कि मैं नज़र ही ठीक नहीं आ रहा होता, पता नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, जिस बंदे को ये एहसास ना हो कि अल्लाह की नेमतें मुझ पर कितनी हैं जी, कितने इनामात हैं मुझ पर, वो अपने ही घर में आंखें बंद करके ज़रा बाहर वाले दरवाजे तक जाए, उसको एहसास हो जाएगा कि कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी हुई है। तो इस सूरत में भी अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नेमतों को तज़किरा किया कि बंदे, दो आंखें दी हैं, ज़ुबान दी है, होंठ दी है, और दुनिया में आते ही माँ की छाती में तुम्हारी खुराक का बंदोबस्त किया है। इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से इस्तेफादा करने वाले को अब हुक्म हो रहा है कि तू भी अल्लाह की राह में खर्च कर, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, यतीमों के साथ हुस्न सलूक कर, जो अल्लाह ने माल दिया उन पर खर्च कर। किस लिए? ताकि आखिरत में भी अल्लाह की नेमतें ले लें। अगर अल्लाह के इनामात पाने हैं, जन्नत लेनी है, फलों से लदी हुई जन्नत हासिल करनी है, तो फिर तो हुस्न सलूक कर, यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ। तो अल्लाह ताला हमें भी इन नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और जितना हम शुक्र करेंगे उतनी ही ये नेमतें पायदार रहती हैं, बरकरार रहती हैं, उनसे हम इस्तिफादा करने की सलाहियत रखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें शुक्र भी करने की तौफीक अता फरमाए। ले जी, ये शुक्र वाली बात ना भट्टी साहब की इतनी खूबसूरत है। आप यकीन करें, जब ऑफिस आ रहे होते हैं ना भट्टी साहब सुबह, और आपने सूरह रहमान की तलावत लगाई होती है, आप उसको सुन रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, इतना खूबसूरत एहसास होता है ना भट्टी साहब। और ये एहसास भी होता है आपको कि जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते होंगे तो अल्लाह ताला को कितना पसंद आता होगा, और अल्लाह ताला आपको फिर उसी तरह किस तरह नवाजता पसंद कर। खूबसूरत बातें जी, अमल करके देखिए। हम तो कह ही सकते हैं, अमल करना
तो फिर अब आपका काम है आज की जिम्मेदारियों में से एक और जिम्मेदारी, आज की किताब के बारे में आपको बताएं। नाम बड़ा खूबसूरत है, उलूम व फ़नून का चांद। दारुस्सलाम ने इस्लामी हीरोज़ से मुस्लिम नौजवानों को आशना करने के लिए कहानियों के अंदाज में कुतब तरतीब दी है, और दी हैं जो कुतब उनमें से एक है जो बच्चों के अदब के माहिरीन ने मुरतब की हैं। ये किताब भी इसी सिलसिले का एक तसलसल है। बड़ी दिलचस्प कहानी है जो बच्चों और नौजवानों को कुछ कर गुजरने का जज्बा फराहम करती है। अगर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊं ना तो देखिए, इसके साथ बाकायदा जो लिखा है वो दिखाया भी गया है। ये देखिए, खूबसूरत पूरी चीज़ें इसमें साथ साथ बयान की गई हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो इंटरेस्टिंग है ये किताब के बारे में जो मैं बता रहा हूँ। अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं तो दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स और darussalam.pk पर ऑनलाइन भी दस्तयाब है आज की किताब उलूम व फ़नून का चांद, जिसके बारे में आपको बताया गया है। और भी मज़ीद चीज़ें हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले हम खुद जान लेते हैं कि आज करने का काम क्या है, और वो बताएंगे मैं बड़ी साहब। सर फरमाइएगा। आज करने का काम क्या है? अल्लाह का शुक्र करना है, और अल्लाह की एक अजीम नेमत पर शुक्र करें तो अल्लाह ताला फिर इनामात क्या देता है। जी, अभी आप बात कर रहे हैं आँख की नेमत की, जी, तो हमें हमारे साइंसदान बताते हैं कि तितलियों की सैकड़ों अक़साम हैं। ये कैसे पता चला? इन आँखों से पता चला। उनके रंग बिरंगे जिस्म देखे, खूबसूरत उनका जिस्म देखा, उड़ती हुई देखी तो पता चला। अभी बाहर का मौसम आएगा तो फूल चारों तरफ खिले होंगे, सैकड़ों किस्म के फूल हैं। और फूलों को तो छोड़े, इंसानों की कितनी किस्में हैं, उनके चेहरों का फ़र्क कैसे हम करते हैं इन दो आँखों के साथ। गाड़ियों की कितनी किस्में हैं, कपड़े हमारे मोबाइल, हर चीज़ दुनिया की जो है उसमें हम फ़र्क जब करना चाहें तो इन दो आँखों से करते हैं। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, ऐसी अजीम नेमत कि अगर हम सारी ज़िंदगी इसका भी शुक्र अदा करते रहें तो हो नहीं सकेगा, लेकिन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो अर्श वाला मालिक और खालिक खुद फरमाता है जी, कि मन अज़हबतु हबीबतैहि फसबरा वहतसबा जी, लम अर्ज़ लहु सवाबन दूनल जन्ना, कि जिस बंदे की मैं ये दो खूबसूरत आँखें ले लूँ, उसकी बनाई से मैं उसको महरूम कर दूँ, और वो मेरा बंदा मेरी इस तकदीर पर राज़ी हो जाए, सब्र कर जाए, हौसला करे और सवाब की नीयत से सब्र करे, तो फिर मैं उसको जन्नत से कम सवाब देने पर राज़ी नहीं होता। अल्लाहु अकबर। यानी जो बंदा अल्लाह की इस नेमत से महरूम है तो वो अल्लाह से सब्र करके सवाब की उम्मीद रखे, तो अल्लाह कहता है कि मैं इस बंदे की जन्नत ज़रूर दूंगा। तो अल्लाह ताला जो इस नेमत से महरूम है उनको सब्र की तौफीक अता फरमाए, ताकि आखिरत में वो जन्नतुल फिरदौस के नज़ारों के मज़े ले सके, जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। तो उनके लिए जन्नत की नेमतें इस दुनिया की नेमतों से तो कहीं बेहतर हैं, कहीं बेहतर तो है, अगर सब्र कर जाए, सवाब की नीयत से कर जाएं, तो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम उनके लिए तैयार है। माशाल्लाह। ठीक है जी, आंखों के हवाले से आज सारा प्रोग्राम ही चलेगा और आगाज़ में ही बात हो गई है। मुझे अभी भी एहसास हो रहा है, जब आप नज़दीक की आंख आपकी वीक हो रही हो तो आपको एहसास होता है कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त नेमत है, इसका हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर अगर इलाज भी मौजूद हैं, आंखों के इलाज, और उनके बारे में आपको पता चले, आप वो करवा ले, तो ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। सवालात की जानिब बढ़ते हैं जी। आज का सवाल पहला, बड़ी सब सवाल पहले ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी। एक शख्स की दो बीवियां हैं, वो तीन दिन दोनों की तरफ रहते हैं। एक बीवी से लड़ाई हो गई तो वो 3 दिन जो उनके साथ रहना था वो किसी होटल में रह आए हैं। अब वो पहली वाली जिनकी बारी थी, अब वो लड़ रही हैं कि जी एक दिन तो मेरा फिर कम हो गया। तो इस मामले में वो किस तरह से अब जस्टिफाई कर सकते हैं चीज़ों को? पहली बात तो ये है कि शरीयत बहुत खूबसूरत सी हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देती है। तो ये भाई साहब पहले तो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने दोनों को बांट के 3-3 दिन दिए हुए हैं जी, लेकिन 7वां दिन नहीं बताया कि वो कहाँ रहते हैं। हाँ, वो खुद को रेस्ट देते होंगे 7वां दिन। वो कहीं नहीं, वो दिन मेरे लिए। किसी घर में तो रहना चाहिए उनको। हाँ जी, 7वां दिन भी तो है ना। हाँ जी, तो 3-3 दिन उन्होंने बांट कर दिए हुए थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा हुस्न सलूक है। अब जिस बीवी ने नाराज़ होकर अपने खामद को अपने घर आने से रोका, या वो नाराज़ होकर नहीं गए, तो कसूर तो उसी का ना, दूसरी का तो नहीं है ना। जी,
تو اب اس کا حل ڈھونڈنا ہے. حل کیا ہے؟ جی. حل یہ ہے کہ یا تو وہ جو 7واں دن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے جیتے اپنے لیے رکھا ہوگا جی, تو وہ والا دیں اس بیوی کو تاکہ اس کی تھوڑا سا تلافی ہو جائے, کمپنسیٹ ہو ہاں سکے. جی. جی تو یا پھر پہلی بیوی سے وہ اجازت لے لیں کہ ہماری ناراضگی تھی, ایک دن میں انہوں نے اس کا کم کیا ہے تو آپ اجازت دے دیں, تو دوبارہ سے نئی باری شروع کر دیتے ہیں. پہلے 3 دن اس کے پورے کروں گا, پھر تمہارے 3 دن, ہفتے کے 6 دن تو ہیں ہی نا, جی تو دوبارہ سے باری شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو پہلے سے جو چل رہی روٹین اس کو توڑ دیں ایک دفعہ, تو دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کر لیں اور 3 دن شروع کر دیں. اگر پہلی بیوی راضی ہو جائے, اور اگر وہ نہ ہو, اگر وہ نہ راضی ہو تو قصور اسی کا ہے. قصور اسی کا ہے نا کہ اس نے ناراض کر کے خامد کو گھر سے بھگایا ہے, تو وہ ایک دن گھر نہیں آیا, تو پھر اسی کا کام ہوا, قصور بھی اسی کا ہے. تو پھر بھگتے ہیں پھر خود. تو اس کا سنت نبوی سے بھی ملتا ہے. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے اس مطالبے پر کہ خرچہ بڑھائیں جی, مہنگائی بہت ہو گئی ہے. جی. اس دور میں بھی مہنگائی کا مسئلہ تھا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کو, آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنا خرچہ دیتے تھے سالانہ. ابتدا میں تو مشکل حالات تھے, لیکن جب خیبر فتح ہوا ہے تو اتنی کھجوریں, اتنا اناج وہاں سے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں, اور ہر بیوی کو 300 من کھجوریں اور 70 من جو, یعنی تقریباً 450 من اناج سال کا آپ ایک بیوی کو دیتے تھے. لیکن وہ بھی بڑی سخی تھی, خیرات کر کے ختم کر دیا, اور بعد میں کہا جی اور دیں. تو اب اللہ کے نبی کے پاس اور ہے نہیں, آپ ناراض ہو گئے. 1 مہینہ تک آپ اوپر والے کھانے میں, اوپر والے کمرے میں چلے گئے, اور 29 دن کے بعد نیچے آئے. تو اما جی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا, 1 دن رہتا ہے ابھی. تو آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. 29 دن کا. تو اس طرح آپ نے ناراضگی کی وجہ سے 29 دن تمام بیویوں کا بائیکاٹ کیا. تو اسی طرح بھائی صاحب نے اگر بیوی سے ناراضگی کی وجہ سے 1 دن بائیکاٹ کیا, تو جس کا بائیکاٹ ہوا ہے اسی کا دن کم ہوا, دوسری کا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. آج کے پہلے لائیو کالر, ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. محمد وسیم صاحب راول پنڈی سے کال کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں ڈیلی ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تقریباً 28 کلومیٹر سفر طے کر کے. جی. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے اپنے ہی علماء نے تھوڑا سا کنفیوز کیا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سفر نماز پڑھنی ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کیونکہ آپ ساری زندگی آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ہے تو آپ اب سفر نماز نہ پڑھیں, پوری نماز پڑھیں. کائنڈلی مجھے مفتی صاحب سے رہنمائی. ٹھیک ہے ضرور جی. لیکن یہ بتائیے محمد وسیم صاحب, آپ صبح وطن دیکھتے ہیں؟ جی سر. آپ صبح وطن ہمارا پروگرام روٹین میں دیکھتے ہیں؟ سر میں اصل میں اکثر میری ڈیوٹی ہوتی ہے صبح کبھی شام, تو جب موقع ملتا ہے تو ضرور دیکھتا ہوں. ہمارے پیجز کو فالو کرتے ہیں آپ؟ فیس بک کا, یوٹیوب کے لنک کو ہمارے آپ دیکھتے ہیں؟ جی سر, پیج میں نے فالو کیا ہوا ہے پیغام ٹی وی کا فیس بک پہ. اور یوٹیوب کو بھی آپ کر لیجئے سبسکرائب. جی سر انشاءاللہ ضرور. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کویسچن آپ نے پوچھا ہے, ایسے بہت سے کویسچنز جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا آئیں گے, یا آپ نے کبھی کسی اور سے پوچھے بھی ہوں گے, وہ آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ مل جایا کریں گے. اس لیے میں نے تھوڑی تمہید لی, کیونکہ اس کا ہم جواب کافی مرتبہ دے بھی چکے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے کال کی ہے, ہم اس کو انٹرٹین کریں گے, اس کو شامل کرتے ہیں, آپ کو جواب لے کے دیتے ہیں. ابھی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. تھینک یو جی. بٹ صاحب کافی مرتبہ ہو چکی ہے بات, لیکن پھر بھی رہنمائی دیتے ہیں. راول پنڈی کے اندر ہی اگر 28 کلومیٹر ہو جاتا ہے, گھر سے 28 کلومیٹر وہ کر رہے ہیں کاؤنٹ, تو پھر تو کسر نہیں بنتی, پھر تو ان کو پوری ہی پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر وہ راول پنڈی شہر کی حدود سے باہر نکل کے 28 کلومیٹر تک چلے گئے ہیں, تو پھر وہاں وہ مسافت ہو گئی ہے کسر کی, وہاں پر کسر کر سکتے ہیں. بڑی واضح اور کھلی بات ہے یہ. ویسے نارملی راول پنڈی سے 28 کلومیٹر باہر نکلنا کم ہی ہے. ہاں جی. لیکن اگر ایسی صورت ہے, اگر وہ اپنے گھر سے اپنے دفتر یا اپنی فیکٹری کا وہ فاصلہ ماپ رہے ہیں جی, اور وہ 28 کلومیٹر ہے, تو پھر کسر نہیں ہے شہر کے اندر. لاہور میں تو 50 کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے, اور کراچی میں اس سے بھی زیادہ ہے. تو اگر وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر 28 کلومیٹر جائیں گے تو پھر کسر ہو سکتی ہے. ویسے آپ کو پتہ بڑی صاحب, آپ اور میں اور نعیم صاحب, ہمارے بہت سارے ساتھی 32 کلومیٹر ٹریول کر کے آتے ہیں, ہم بھی کسر کر تو رہے پھر ہیں. ہم بھی کسر کر لیں. اینی وے فار دا لائٹ نوٹ بات کیجیے. جواب آپ کو مل گیا محمد وسیم صاحب. میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ ہمارا پیج بھی فالو کر لیں پیغام ٹیلی ویژن کا, اور یوٹیوب کے لنک کو بھی آپ جوائن کر لیں. ہمارے یوٹیوب کا چینل آپ سبسکرائب کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز
آپ کو مل جایا کریں گی. دوسرے کالر ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. عائشہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں. شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے. السلام علیکم آپ سب کو. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں نا, جو آگے چیز رکھتے ہیں اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ جیسے ہم روزانہ کرتے ہیں نا, وظیفے پڑھتے ہیں, وظائف پڑھتے ہیں, تو اسی طرح اگر کسی بیمار کو پوچھنے جانا نہ پڑھ سکیں تو گناہ تو نہیں ہوگا ہمیں کوئی, کیونکہ بیمار کو پوچھنے جانا ہوتا ہے, اس لیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی شکریہ آپ نے کال کی, جواب لیتے ہیں. سر اگین ہم نے بھی کل ہی اس کو شامل کیا تھا, لیکن پلیز فرما دیجیے. سترہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر جو کرسی رکھتے ہیں نا, چیئر بیٹھنے کے لیے, جی اس کی پچھلی جو ٹیک ہے اس کے برابر مقدار میں اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ 1 فٹ سے 1.5 فٹ تک ہوتی ہے. ٹھیک, فٹ سے 1.5 فٹ کی کوئی چیز اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو وہ سترہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا اذکار, اس میں اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مرض العبد او سافر, جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا مسافر بن جائے, سفر پر نکل گیا ہے اور رستے میں وہ روز ڈیلی کے جو ذکار تھے وہ نہیں کر سکا, قرآن کی تلاوت کرتا تھا نہیں کر سکا, درود شریف پڑھتا تھا نہیں کر سکا, تسبیحات پڑھتا تھا وہ نہیں کر سکا, تو اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے وہ سارے عمل جو وہ گھر میں رہتے ہوئے صحت کی حالت میں کرتا تھا وہ سارے لکھو. اور اگر آپ گھر میں ہیں, صحت مند بھی ہیں اور مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکے تو گناہ کوئی نہیں ہے, لیکن وہ آپ جو اجر و ثواب روزانہ پاتے تھے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ بیمار کی تیمارداری کے لیے یا ان کو ملنے کے لیے یا اگر ان کی باز پرس کرنے کے لیے, جیسے ہے تیمارداری کے لیے آپ چلے گئے ہیں تو آپ چلے گئے, وہ بھی ثواب کا کام, وہ جو آپ تیمارداری کے لیے گئے ہیں اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی بہت عظیم ہے, وہ بھی عظیم, وہ آپ کو اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے. ٹھیک. تو آپ رستے میں اگر گاڑی پر جا رہے ہیں تو اذکار تو آپ انگلیوں میں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں نارملی, ڈرائیو کرتے ہوئے بھی پڑھ لیتے ہیں, کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے رہا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. مزید سوالات جوابات شامل کریں گے, آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں. ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. سوالات جوابات جاری ہیں. ایک سوال اور جس کی جانب بڑھتے ہیں. بڑی صاحب پوچھا گیا ہے کہ ایک بندے کے صرف ایک ہی بیٹی تھی, اس کا اپنا بھی کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور آگے سے ایک نواسہ اور 2 نواسیاں تھیں. انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے نواسے کے نام اپنی جائیداد لگوا دی اور ڈائریکٹ, تاکہ کوئی اور نہ لے. ان سے یہ بات کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے. یہ جب نواسہ چھوٹا تھا تو کیا اب یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ جو اس کے نام جگہ لگی تھی کیا اس میں ان کی بہنوں کا بھی حصہ بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں کہا تھا, انہوں نے صرف اپنے نواسے کے نام کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح ساری جائیداد نواسے کو دینا ہی درست نہیں ہے. جی. ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اس طرح وصیت کرنا بھی چاہتے تھے تو 1/3 تک کرتے, باقی اس کے اپنے جو اسبا رشتہ دار تھے, کزن بھائی ہوں گے, کوئی بھتیجے ہوں گے, کوئی چچا ہوں گے, ان کی طرف جانی تھی جائیداد. جی. تو پہلے تو ان کا یہ فیصلہ ہی غلط ہے کہ جائیداد بچانے کے لیے کہ دوسرے رشتہ دار نہ لے لیں تو اپنے نواسے کے نام لگانا ہی غلط ہے. اور اگر وہ لگائی بھی ہے جی تو اب نانا جی کی بخشش کی صورت تو یہی ہے کہ نواسہ اپنی بہنوں کو بھی اس میں سے حصہ دے دے, اور اگر کوئی ان کے وارث اور بھی ہوں تو اس جائیداد میں سے ان کو بھی حصہ دے دے, تاکہ نواسہ ان کے نانا جی کے لیے آخرت میں مشکلات نہ ہوں. تو یہ غلط فیصلہ تھا, اس کی درست کی کہ اگر کوئی صورت بنتی ہو تو ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں, عائشہ صاحبہ سیالکوٹ سے کال کیجیے. شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے. ہاں جی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ فرض نماز کے سجدے ہیں یا سنتوں کے سجدے ہیں, ان میں تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے, عربی میں جتنی بھی ہمیں آتی ہے ہم کر لیتے ہیں. اگر ہم نے کسی کے لیے کرنی ہے, اپنے کسی بہن بھائی کے لیے یا بھانجے بھتیجے کے لیے کرنی ہے, تو اس کا بھی یہ ہے کہ کیا ہم اردو میں اپنی زبان میں کر سکتے ہیں یا کہ پھر علیحدہ سجدہ شکر ادا کر کے, تو اس میں یہ ساری دعائیں جو ہے جو کرنی ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے, بھانجے بھتیجوں کے لیے, جی ٹھیک, تو اس میں جو ہے وہ ہم اپنی زبان میں کر لیں علیحدہ نماز کے علاوہ, کیونکہ اس میں تو پھر ہم اپنی زبان میں نہیں کر سکتے نا فرض میں سنتوں میں. تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا علیحدہ نماز پڑھنے کے فارغ ہونے کے بعد علیحدہ ہم سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں
اور کیا اس میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ ہماری مطلب ہو جائیں گی قبول؟ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، بہت شکریہ آپ نے کال کیجیے، ابھی جواب دیتے ہیں، بڑی صاحب فرمائیے اس پر۔ علیحدہ سے ایک سجدہ کرنا دعا کے لیے تو یہ کوئی عبادت نہیں، لیکن یہ آج کل رواج پکڑ رہا ہے۔ ہر مسجد میں بھی دیکھیں تو لوگ نماز پڑھ کے پتہ نہیں تسلی نہیں ہوتی، بھائی نماز پڑھی ہے تو یہ بھی تو اللہ کا شکر ہی ادا کیا ہے، نوافل پڑھے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا ہے، فرض پڑھے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا ہے، قرآن پڑھا اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو الگ سے یہ جو سجدے کا رواج اور ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ شریعت میں ایسا کوئی سجدہ الگ سے نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ شکر کی ادائیگی کے لیے سجدہ کریں، ایسا کوئی سجدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشخبری آتی، کوئی فتوحات کی بہت بڑی خوشخبری آتی، اس وقت سجدہ شکر کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ تو یہ جو ہر نماز کے بعد روٹین ہے نا کہ ہم اب شکر کے لیے سجدہ کرنے لگا ہوں، یہ غلط ہے، اس کو بند کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جو دعائیں ہیں وہ آپ سجدوں میں کریں، نفلوں میں کریں، فردوں میں کریں، البتہ اپنی زبان میں کرنے کے بجائے مسنون دعاؤں میں ہر چیز موجود ہے۔ بھانجے کے لیے مانگیں، خالہ کے لیے مانگیں، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، جو مرضی مانگیں، مسنون دعاؤں میں ہر چیز موجود ہے، آپ وہ دعائیں یاد کریں۔ اگر آپ کو وہ دعائیں نہیں آتی تو نفل نماز کے سجدے میں آپ اپنی زبان میں اس وقت تک کر سکتی ہیں جب تک آپ کو مسنون دعائیں نہیں آتی۔ اچھا، چھوٹ تب تک ہے، تب تک ہے، ورنہ آپ سیکھیں، یاد کریں، یاد کریں نا۔ ٹھیک ہے، جو دعا آپ کریں، کچھ بھی نہ آتا ہو تو دنیا کی ہر نعمت، ہر سوال، ہر دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کے لفظ میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ آپ بھانجے کی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، یہی دعا کریں۔ آپ بہن کی صحت کے لیے پریشان ہیں، یہی دعا کریں۔ آپ بہن کو عمرہ کروانا چاہتی ہیں، یہی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ہر چیز موجود ہے۔ تو آپ جس بندے کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں اس کی نیت رکھ کے تو یہی دعا کر لیں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، غلام مصطفیٰ صاحب لودرا سے کال کر رہے ہیں، شکریہ آپ نے کال کی، تھوڑا سا اونچا بولیے گا تاکہ ہم پراپر طریقے سے سن پائیں آپ کو۔ سر جی میں مفتی آپ کو السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں۔ سر جی یہ میرا ایک گھریلو مسئلہ ہے، جی، اور کسی مولانا صاحب سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ اپنے گھریلو مسئلے کے لیے آپ دن رات درود پاک پڑھیں، اور میں نے حدیث پاک میں بھی پڑھا ہے کہ جو 100 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ میں تقریباً 5 مہینے سے درود پاک پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ میرا گھریلو مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، اور بڑی ذہنی ٹینشن مجھے بنی ہوئی ہے۔ اس کے لیے کوئی بتا دے درود پاک میرا کیوں نہیں قبول ہو رہا ہے، کیا وجہ کی؟ اور مولانا صاحب فرماتے ہیں، مفتیان فرماتے ہیں کہ درود پاک ہر حال میں قبول ہے، لیکن میرا پھر بھی 5 مہینے سے میرا وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ دن رات تقریباً 6000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، 7000 مرتبہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ، دن رات میں، لیکن میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، بہت ذہنی ٹینشن۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی، اور میں یقیناً اس کا جواب لیتا ہوں۔ بڑی صاحب اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ درود پاک پڑھنا، لیکن آپ بہتر بتائیں گے، کچھ عقلی بات بھی ہے آپ کے پاس۔ جو بات سمجھنے کی نا وہ یہ ہے کہ وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ درود ہر حالت میں قبول ہو جاتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ہر بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، پہلی بات تو یہ ہے۔ جی، اور دوسری بات جو انہوں نے حدیث پاک کے حوالے سے کی کہ 70 دنیا میں ہو اور 30 آخرت میں وہ دور ہوتی ہیں، یہ ایسی حدیث میرے علم میں کوئی نہیں ہے، دونوں باتیں ان کی درست نہیں ہیں، جی، حدیث والی بھی اور ہر حالت میں قبول ہوتا ہے یہ بھی۔ البتہ انہوں نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے اور ابھی وہ پوری نہیں ہو رہی تو اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہوگی، تو آپ عمل جاری رکھیں، دروشی پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، اللہ 10 رحمتیں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، وہ تو آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ آپ کی دعا رائے گاں گئی ہے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ فوری دنیا میں ہی پوری کر دے، آخرت میں ذخیرہ کر لے، یا کوئی اور مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دے۔ تو آپ ہی اگر مومن ہیں، اللہ کے فرمان بردار بندے ہیں، تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کی یہ دعائیں رائے گاں نہیں جا رہی، کہیں نہ کہیں کام آ ہی رہی ہیں، یا تو کوئی مصیبت ٹال رہی ہے، یا آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے، اور یا آپ کا ابھی دنیا میں یہ پورا ہونے والا ہے۔ تو آپ اللہ سے امید رکھتے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں،
بے حوصلہ نہ ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی, محبت کا دل چھوٹا نہ کریں. جی, محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبت تھوڑی سی اور بڑھا دیں. ہاں, جیسے آپ بڑھائیں گے دیکھیے گا دل کو چین اور قرار بھی آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور قبول تو درود کرے. شریف جو پڑھنا ہے جی, وہ مسنون درود شریف پڑھیں. کوئی ایک بتا بھی ہاں, دیجیے. جو نماز میں پڑھتے ہیں سب سے آسان تو وہی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ والا جو نماز میں پڑھتے ہیں جی, تو کوشش کریں کہ یہ والا پڑھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. شاہدہ رسول صاحبہ گجرانوالہ سے کال کری ہیں. جی السلام علیکم, آپ نے کال کی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال ہے کہ میری نواسی مدر فیڈ لیتی ہے, اس کی عمر 2 سال 9 ماہ ہو گئی ہے. جی, وہ دودھ پینا مدر فیڈ چھوڑ نہیں رہی, تو شریعت میں تو 2 سال تک بتایا ہوا ہے, اس کے متعلق بتائیں کہ جی ٹھیک ہے. جی شکریہ, آپ نے کال کی, ابھی جواب لیتے ہیں. سر فرمائیے اس بارے میں. ہاں جی, اگر بچہ دودھ پی رہا ہے, ماں پلا رہی ہے, ماں کو بھی دودھ میسر ہے, پلا سکتی ہے, تو پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید میں جو آیا نا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن یرید ان یتم الرضاعہ. جو رضاعت مکمل کرانا چاہتا ہے, اس دور کی رضاعت کیا ہوتی تھی کہ باہر قبیلوں میں دائیوں کو بچے دیے جاتے تھے, اس کی باقاعدہ اجرت دیتے تھے, اور اجرت پر حاصل کی گئی دائیوں سے 2 سال کی مدت تک معاہدہ ہوتا تھا کہ آپ ہمارے بچے کو 2 سال دودھ پلا دیں. اس وقت بچہ توانا ہو جاتا تھا, پھر وہ واپس لے لیتے تھے. تو یہ ان کے لیے تھا. اب جو سگی مائیں ہیں, اگر وہ دودھ پلانا چاہیں تو وہ 2 سال سے زیادہ پلا سکتے ہیں, رکاوٹ نہیں ہے. اگر دودھ آ رہا ہو, میسر ہو, ماں بچے کو پلانا چاہتی ہے, بچہ پی رہا ہے, تو ماشاءاللہ وہ صحت مند ہو جائے گا, مزید صحت مند ہو جائے گا. پلانا چاہیں تو وہ پلا بھی سکتی ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جو ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نا صبح کے ٹائم نا نماز کے بعد افطار پڑھنے کے بعد تسبیح نکالتی ہوں, قرآن پاک پڑھتی ہوں نا, ساتھ ساتھ میں پیغام ٹی وی سنتی ہوں اور دیکھتی بھی رہتی ہوں, ان کی باتیں بھی سنتی رہتی ہوں. تو کوئی تقریر آتی ہے تو قرآن پاک ہوتا ہے تو میں سنتی رہتی ہوں, نال پڑھتی رہتی ہوں. کیا یہ جائز ہے میرے لیے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا سادگی ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو زندگی سے دے. بہت شکریہ جی, آپ نے کال کی. بڑی صاحب فرمائیے, صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پیغام ٹیلی ویژن پہ تلاوت اور حدیث کی جو بھی پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں وہ سنتی رہتی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ سنتی رہیں, لیکن اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت تو توجہ چاہتی ہے نا. جی, قرآن مجید کی تلاوت تو پوری توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ ان کو کرنی چاہیے. جی, اگر کان ادھر ہوں, سن رہی ہیں, ادھر وہ کچھ پڑھ رہی ہیں, تو وہ الفاظ غلط بھی ادا ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں, اس کے بعد پروگرام سن لیں. اگر تسبیحات کر رہی ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تسبیحات کرتی رہیں اور کانوں سے سنتی بھی رہیں. ٹھیک ہے. لیڈیز کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا. قاری احمد یار حقانی صاحب, سر آپ آئے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لیجیے پروگرام جاری ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو ہم آج کے موضوع پہ بات کریں گے, اور موضوع آپ کو پتہ ہے, آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اس پہ گفتگو ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد. یوں تو انسان کا ہر عضو ہی جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے, عنایت کیا ہے, بڑا اہم ہے, لیکن آنکھ کو خاص اہمیت حاصل ہے, جس کے بارے میں ہم آج بات بھی کر رہے ہیں. میرے ساتھ ابھی جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر جاوید ملک صاحب, آئی سرجن ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بڑے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے دو بدو, لیکن اچھی ملاقات رہتی ہے, ہم سیکھتے ہیں ان ملاقاتوں سے. تو آپ کے آنے کا شکریہ جی آغاز میں ہی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم شفیق جنجوعہ صاحب بھی, جو کہ ڈائریکٹر محمدی آئی میڈیکل ٹرسٹ ہیں. ان دونوں صاحبان سے ہم گفتگو کریں گے. پہلے چلتے ہیں ندیم شفیق صاحب کی جانب. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ ماشاءاللہ اس میں کام کر رہے ہیں, بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, کہ آپ نے ایک ہاسپٹل بھی قائم کیا, جس طرح باقاعدہ نام میں نے ابھی بتایا. اس کا تھوڑا سا تعارف تو بتائیے کہ یہ کیا ہے ہاسپٹل, کرتا کیا ہے, نام سے تو باقاعدہ واضح ہو رہا ہے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے ہاسپٹل میں آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے کون کون سی ایسی فیسیلیٹیشن, ایسی خدمات دی جاتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن. محمدی آئی ہاسپٹل بیسیکلی 1979 میں 79 میں یہ قائم کیا گیا. ایک چھوٹی سی دکان کے اندر ایک چھوٹی سی ڈسپینسری
سے ابتدا کی گئی. میں اس وقت 4th کلاس میں پڑھتا تھا. اچھا اچھا میرے والد صاحب ان کے دوستوں نے مل کے اس کا آغاز کیا, اور آج اس وقت الحمدللہ یہاں پہ 1200 پیشنٹ پر ڈے او پی ڈی ہوتی ہے. آن ڈیلی بیسس, روزانہ کی بیسس. اچھا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ یہاں پہ آنکھوں کے حوالے سے مکمل جتنی بھی بچوں سے لے کے بزرگوں تک, بچوں کی اینک کے نمبر سے لے کے سفید موتیا, کالا موتیا, پردے کے مسائل, یہ سارے ٹریٹمنٹ جو ہیں ڈائگنوسس سے لے کے ٹریٹمنٹ تک ہر چیز جو اس وقت جدید دنیا کے اندر جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہیں اس طرح کی ہی ایکوپمنٹ کے ساتھ الحمدللہ اسٹیٹ آف آرٹ. اور سوری ٹو کٹ یو, کیا میں نے ٹھیک سنا؟ آپ نے کہا کہ جو دنیا میں جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ آپ کے ہاسپٹل میں اس طرح سرو کیا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور اس میں ایک اور جو اضافی چیز یہ ہے کہ اس میں امیر اور غریب کے فرق کے بغیر ہر ایک کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا. یہ سب سے زیادہ ہم جس کے اوپر فوکس کرتے ہیں وہ یہ ہے ہمارا اس میں الحمدللہ. بیوٹیفل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر او پی ڈی میں اتنے لوگ آ رہے ہیں تو پھر جو وہاں پہ ایسی بھی فیسیلیٹیشن ہے کہ وہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں لوگ, سرجریز ہوتی ہیں وہاں پہ؟ اس وقت الحمدللہ آنکھوں کے حوالے سے اتنی جدت آ گئی ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. میکسیمم جو بے ہوشی کے مریض ہوتے ہیں وہ بھی 4 سے 6 گھنٹے کے بعد وہ ڈسچارج کر دیے جاتے ہیں. اچھا اچھا. تو اب وہ اس طرح کا, وہ پہلا ہوتا تھا زمانہ جب وہ چیرا لگایا جاتا تھا, کٹ لگایا جاتا تھا, تو اب تو بہت جدید اس میں جدت آ گئی. ود ان اے ڈے اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے آپ اس کو فری کر کے بھیج دیتے ہیں, جو اس کا پرابلم ہے اس کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو بڑی مزے کی بات ہے. مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب کی جانب چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی تو سیزن نہیں ہے, ابھی تو تقریباً سیزن یہ والا گزر گیا, کوئی اور سیزن شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے سیزن آتے رہتے ہیں ڈیزیز کے حوالے سے, وائرس کے حوالے سے. تو ابھی بتائیے کون سی عام آنکھوں کی بیماریاں جن کو عام طور پہ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے, جس میں ہم بھی شامل ہیں, وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ جس طرح یہ آشوب چشم ہے وہ آج کل جس طرح تو نہیں ہے جی, لیکن اصل میں نے آپ سے اکثر ہی یہ ڈسکس کی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. جی, پرہیز علاج سے بہتر ہے. ہمارے یہاں کافی دفعہ میں لکھ بھی چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں کہ اس کی ایک علیحدہ جو ہے نا وزارت ہونی چاہیے کہ اس پہ اتنا ہائی لائٹ کیا جائے کہ ہم بیماری کو ہونے ہی نہ دینا. جس طرح آپ اسموک کا سیزن آنے والا ہے, آپ کو پتہ ہے لاہور میں اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا لو ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا جو شہر لاہور ہے, جو دل کہتے ہیں جسے کہتے ہیں دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں. اور آپ کو میں ایک کوئی ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اس اسموک کی وجہ سے آپ کی جو عمر ہے نا وہ کم ہو رہی ہے لاہوریوں کی. یہ اس کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہا. عمر کم اس طرح ہو رہی ہے کہ جب آپ کو جو ہے نا لنگس کی ڈیزیز ہونا شروع ہو جائیں گی, آنکھوں کی جو ہے نا اثرات آنا شروع ہو جائیں گے, اسکن کی ڈیزیزز ڈیفینیٹلی یہ سارے. تو اس کو جب آپ بتائیں گے نہیں, ہائی لائٹ نہیں کریں گے, تو پھر کس طرح معاملات آگے جائیں گے. ہمارے پاس آؤٹ ڈور کے اندر یہی الرجک کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں کہ جو خارش کے مریض جس طرح کھجلی ہو رہی ہے, پانی آ رہا ہے, مطلب جو دہا جاتی ہیں آنکھیں, اس کے لحاظ سے جو ہے نا پھر یہ جو ہے نا مریض آتے ہیں. تو ان کو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ سن گلاسز کا استعمال کریں آپ, ٹھیک ہے نا. اور جو خاص طور پہ جو ہمارے موٹر سائیکل چلانے والے حضرات ہیں نا, جن کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے, ٹھیک ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے باہر گیا ہوا تھا, تو وہ میرے ایک دوست تھے پروفیسر ہیں, وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے موٹر سائیکل والے کو کہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, وہ اتنی سخت ٹیمپریچر کے اندر اس میں ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے, اس نے گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں, اس نے نیچے جو ہے نا وہ نی گارڈز بھی پہنے ہوئے ہیں, وہ اپنی لین میں بھی کھڑا ہے, وہ نہ تیز چلا رہا ہے, نہ وہ بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ موبائل دیکھ رہا ہے, وہ بالکل اسٹریٹ جا رہا ہے. آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ واقعی حقیقت ہے کہ یہ مطلب کیا دیکھ رہے ہیں ہم. ہاں جی. تو انفارچونیٹلی ہم ان کو کہیں کہ جی ہیڈ انجری ہو سکتی ہے, اس کی آپ کی آنکھوں میں جو ہے نا الرجی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں ایک جو کیپٹل ٹریفک پولیس آفیسر ہیں ان کو میں 12 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کے جو وارڈنز بیچارے وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا دھوپ کے اندر, ایک تو ان کو سن گلاسز دیں, ٹھیک ہے, ان پہ سر پہ کیپ بھی دیں. سن گلاسز کو دینا اس لیے لازمی ہے, ایک تو بیچارے سارا دن کھڑی رہتی ہیں گرمی کے اندر یا ہبس کے موسم میں, ان کو الرجی ہونے کے چانس ہو جاتے ہیں, میں ڈائریکٹ وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کوئی پتھر اگر اڑ کے ان کی آنکھ پہ جا کے لگ گیا نا تو وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے, مطلب وہ آنکھ کے پردے کو ڈیمیج کر سکتا ہے. یہ جو احتیاطی تدابیر ہے نا وہی بات وہیں آ گئی ہے, پرہیز علاج سے بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وزارت احتیاط ایک نئی انوینٹ کر دینی چاہیے. ایبسلیوٹلی رائٹ, یہ ہونا چاہیے. دیکھیں کیوبا کے اندر ڈاکٹر زیادہ ہیں اور مریض کم ہیں, کیونکہ وہ ہونے ہی نہیں دیتے نا ڈیزیز کو. ہمارا ایمفیسس نہیں ہے اس بات پہ. مجھے جو ہے نا انتہائی اعتراض ہے یہاں لوگوں پہ جو ہے نا وہ, بلکہ دماغ جو ہے نا ہمارا خراب ہو جاتا ہے.
بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. مریض ہمارے یہاں نا 2-3 چیزیں بڑی کرتے ہیں, ندیم صاحب اس سے اتفاق کریں گے کہ مریض جو ہے نا اول تو دوائی جو ہے نا وہ یہاں محلے سے لے گا, چاچے مامے سے, کسی کویک سے لے لے گا, کویک سے لے گا, پکوڑے والے سے لے لے گا, ٹھیک ہے. گھوڑے والی ٹیوب کا استعمال بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں, وہ ڈال کے ہمارے پاس آ جائے, ان کو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں دوائی لی. سوری اس کو ریپیٹ کیجئے, گھوڑے والی ٹیوب؟ ہاں جی, یہ گھوڑے کا نشان بنا ٹریڈ ہوتا مارک, ہے, ٹریڈ مارک, وہ ایک مشہور ہے ہمارے یہاں. کوئی چیز نہ بھی ہو اس کو جناب جو بھی ہے میڈیکل اسٹور والا بھی دے دے گا, وہ بھی ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں, ہر بندہ عالم اور ڈاکٹر ہے نا, تو وہ بھی دے دے گا ٹیوب, وہ بھی بڑی خوشی سے ڈال لیں گے. بعض اوقات ہماری جو آنکھ کے اندر کارنیل السر کہتے ہیں کہ زخم بن جاتا ہے سامنے والی کرینہ پہ, اس کے اندر جو اسٹیرائڈ ہے نا وہ اس کے لیے زہر قاتل ہے, وہ اس کے اندر اسٹیرائڈ ہوتا ہے, وہ جب ڈالیں گے اس کو زیادہ کر دے گا, جب بات بہت آگے بڑھ جائے گی پھر مریض ہمارے پاس آئے گا جی. پھر میں نے کہا یار بات سنیں, آپ کون سی دوائی ڈال رہے ہیں, کوئی اتا پتہ نہیں ہے, تو وہ گھوڑے والی ٹیوب کا تو کہے گا نا, یا اس کو کوئی دوائی تجویز بھی کر دی کسی ڈاکٹر نے, نہ کوئی پرچی ہے نہ کوئی ڈراپ ہے. میں کہتا ہوں بھائی میں نہ تو نجومی ہوں, نہ میرے پاس جو ہے نا جنات ہیں جو آ کے بتا دیں آپ کیا ڈال رہے ہیں. یہ تو آپ نہیں بتانا ہے کہ آپ نے کیا استعمال ڈالا ہے, مطلب اتنے ہم کیجول ہیں اپنی صحت کے بارے میں. جو مشینری ہماری سب سے ڈیلیکیٹ ہے ہم اس کو کیجول لے لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی آپ رات کو کڑھائیاں کھائیں گے, یہ رات کو 2 بجے تک سوئیں گے نیچر سے ہٹ کے, اللہ نے حکم دیا ہے نا جلدی سوئے نا جی, آپ رات کو تھوڑا کھائیں, کھانا کھائیں. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, مطلب عشاء کے بعد آپ نے سونا ہے نا, لائٹ کھانا ہے نا, ہم دبا کے کھائیں گے آخری کرنا سمجھ کے. اور کولڈ ڈرنکس کا اتنا بے تحاشا استعمال ہے جس سے آپ کو پتا ہے کہ آگے ڈسکشن آپ بڑھائیں گے, ابھی چلیں گے اس پہ, چلیں گے, ٹھہر جائیں, وہ آپ نے بات بڑی زبردست دے دی ہے. اچھا سر یہ بتائیں گے ندیم صاحب, چونکہ آپ تو ڈیلی دیکھتے ہیں سارے کیسز, جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے ہیں, لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں کہ آنکھ میں کوئی بھی چیز ڈال لی, پھر وہ پتلی خراب ہو گئی, کارنیا خراب ہو گیا, آنکھ ڈیمیج ہو گئی, اور کہتے ہیں جی ہم نے یہ فلاں چیز ڈالی تھی اور نام بھی نہیں پتا ہوگا, اور وہ کسی XYZ سے لی ہوگی, کسی پراپر ڈاکٹر سے نہیں لی ہوگی. تو اس طرح ہو رہا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا علمی ہے, سیلف میڈیکیشن جو ہے, خود سے حکمت سنا کے حکمت جو ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ایریے میں نا کافی زیادہ انڈسٹری بہت زیادہ ہے جی, تو وہاں پہ یہ ایک ہر بندے کے پاس ایک ڈائگنوسٹک کا ایک وہ ہے, ٹریٹمنٹ کے لیے ایک ڈراپس استعمال ہوتے ہیں الکین, تو ہر خراد والے کے پاس, ہر فیکٹری والے کے پاس وہ آلریڈی پڑے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ اینستھیزیا کا ایک لوکل اینستھیزیا کی ٹریٹمنٹ ہے, مگر وہ ہر بندہ اس کو فریکوینٹلی یوز کر رہا ہے, اس کے بعد جو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سر یہ آپ نے جو بات کہی, میں چاہوں گا اس سے اویئرنیس بھی جانی چاہیے ہماری آڈینس کو کہ اس کا کتنا زیادہ خطرناک رد عمل آ سکتا ہے. جو آپ چیز کہہ رہے ہیں اسٹیرائڈ ہے اور اس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے, آپ بھی بتائیں گے, میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا, بتائیے گا ذرا. جی, وہ اسی والے سے کہ وہ لوگ خود سے جو میڈیسن چلی ہوئی ہیں, اگر ایک دفعہ ڈاکٹر نے کچھ یوز کر لی یا کسی کم معلومات والے بندے سے انہوں نے معلومات لے لی اور اس کا وہ انہوں نے مشکل اپنے ٹریٹمنٹ میں رکھ لیا. اسی طرح ہم اسکول اسکریننگ کے اندر جب جاتے ہیں تو بچیوں میں بہت ساری بچیوں کے گلاسز کے نمبر نکلتے ہیں, بچوں کے نمبر نکلتے ہیں جو جن کو چاہیے ہوتی, لیکن وہ لگا نہیں رہے گلاسز, مگر ان چونکہ یہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے, نہ ٹیچرز کو نہ پیرنٹس کو, تو اکثر مائیں کہتی ہیں جی میری بیٹی کو اگر اینک لگ گئی تو اس کی تو شادی نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے بھی کافی زیادہ ابھی تک یہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ مت چل رہی ہیں. اچھا, اینک لگی تو شادی نہیں ہوگی, بس اس طرح کی, تو بنیادی طور پہ اس کی وجہ سے بڑا لاس ہو رہا ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ابھی بتا رہے تھے, جیسا ندیم صاحب نے بتایا, سر یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ڈاکٹر جانتا ہے کس کنڈیشن میں کن سمٹمز کے ساتھ کون سی میڈیکیشن کرنی ہے, کیا دینا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک دفعہ ہو گیا, اس سے آرام آ گیا. بھائی ضروری نہیں ہر دفعہ وہی سمٹمز ہوں تو ہم وہ یوز بھی کر لیتے, کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, بنائی بھی جا سکتی ہے. سیلف میڈیکیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے یہاں کام آنا ہے. جس طرح ندیم صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ انڈسٹریل ایریا ہے, وہ جو الکین ڈراپ ہے یا آج کل مختلف نام سے آ رہی ہے, تو وہ اس کو لوکل انستھیزیا کہتے ہیں کہ ہم قطرے آنکھ میں ڈالتے ہیں, آنکھ سن ہو جاتی ہے وقتی طور پہ. اس کے کافی سارے پرپزز ہوتے ہیں کہ آنکھ کے اندر کوئی فورن باڈی گئی ہوئی ہے, کوئی کرا گیا ہوا ہے میٹل کا, وہ نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے, اول تو جو ماشاءاللہ وہ خود سے ہی سرجن ہیں آنکھ کے جو خراط کا کام کرتے ہیں وہ خود ہی نکالتے ہیں. آپ دیکھیں میں جو ہے نا اس کو نکالنے کے لیے میں نئی سرنج کھولوں گا, اسٹیرلائز, اس سے نکالوں گا. وہ پتہ نہیں کبھی جو ہے نا اگر اس نے لکڑی سے نکال لی وہ ہوتی, کبھی وہ کاغذ سے نکال لیا. اب جو لکڑی ہے وہ فنگل انفیکشن کاز کرتی ہے, دیکھیں نا وہ بربادی اس سے ہو جائے گی اس کی. پھر وہ جو الکین ڈراپ آپ بار بار ڈالیں گے تو ایپیتھیلیوپیتھی اس کو کہتے ہیں کہ جو سامنے والی پتلی ہے نا اس کے اوپر سارا یہ ڈیمیج ہو جائے گی. یہ جو ہے نا بڑا عجیب سا معاملہ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اویئرنیس نہیں ہے, کہ ندیم صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ہے کہ بالکل اس طرح ہے. ہمارے یہاں
اب دیکھیں یہ جو بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے نا آؤٹ آف کنٹری کے اندر جی اس کا معائنہ ہوگا جی طبی معائنہ ہوگا, اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے, کان کا مسئلہ, جو بھی مسئلہ ہے, اگر اس کو اینک لگتی ہے تو وہ لگا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اینک کو معیوب نہیں جانتے. بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آنکھ لیزی ہوتی ہے, ایک آنکھ اچھی ہوتی ہے, اس کو پیچنگ بھی کرانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ ان کا بچہ تو کھیل رہا ہوگا, سائیکل بھی چھوٹا چلا رہا ہوگا, اس کو پیچ لگائے کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. ہمارے یہاں تو یہ اینک کو اول تو جو ہے نا چیک کروانا جو ہے نا یہ بھی ایک گناہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ بچہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے, بچہ ایسے ڈرامے کر رہا ہے, اسکول نہیں جانا چاہ رہا, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا, فلاں ہو رہا. حالانکہ بچے کا مسئلہ ہے, وہ ایسے نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے نا, سسٹم نہیں ہے نا. اگر سسٹم کسی نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے نہیں, یہ ہماری آپ کو مطلب یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے جو بھی جس لیول بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہے, چاہے نیچے ہے, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. حالانکہ یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. کبھی کچھ لوگوں نے اس کو شروع بھی کیا, لیکن وہ کتابوں وہ کیا کہتے ہیں کاغذات کی حد تک ہے. آپ مینڈیٹری اس کو لازمی قرار دیں کہ جی بچہ اسکول میں داخل ہوگا تو کسی مستند ادارے سے, آئی اسپیشلسٹ سے وہ آنکھوں کا معائنہ کروا کے آئے گا, چیک کروا کے آئے گا. اب دوسری میتھ یہ ہے جو چل رہا ہے کہ جی وہ جو ندیم صاحب نے کہا جی وہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ جی وہ اینک لگ گئی تو وہ رشتہ نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. وہ بچے نو اینک لگ گئے, وہ کہیں گے وہ کیا تم نانا بو لگ رہے ہو یار, کیا نانی اماں کی طرح لگ رہی ہو, اتنی اینک موٹا لگا لیا. یہ سوسائٹی ٹیبوز ہیں جو ہم نے خود سے بنا لیے ہیں. حالانکہ دیکھیں اینک لگائے گا تو وہ جو ہے نا اس کی آنکھ کا معاملہ ٹھیک ہوگا. اور دوسری ایک اور میتھ ہے, یہاں پہ ہمارے جو نا 2 قسم کے ڈاکٹر حضرات بھی پائے جاتے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. اگر ایک ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ 3 مہینے بعد آپ کی اینک اتر جائے گی, بڑے مریض بچے آتے ہیں لے کے جی, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے تو کہا تھا 3 مہینے بعد اینک اتر جائے گی. اس بچے کی بینائی ایک دفعہ وہ چلی جائے گی نا, وہ ہم واپس نہیں لا سکتے. ہماری جو ہے نا باڈی کے اندر 4 آرگن ہیں, عضو ہیں, دل, دماغ, آنکھیں, گردے. ان کے اندر جو ایک دفعہ چینج آ جائے گی نا وہ پرماننٹ ہوگی, ریورسبل نہیں ہوگی. اگر آنکھ کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی تو ہم اس کو آگے بچانے کے لیے سارے کچھ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب 2 چیزیں ہیں, ڈاکٹر آپ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بات اگر ہو گئی ہے تو اس کو کیور کیا جا سکتا ہے, ریورس نہیں کیا جا سکتا. دوسرے ڈاکٹر ہیں, وہ بھی ڈاکٹر, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا 3-4 مہینے. یہ اسکول آف تھاٹ کیا, یہ کیوں ہے اس طرح سے؟ بات پتہ کیا ہے, جس طرح کہتے ہیں نا انسانوں کا مذہب پیسہ جب بن جائے گا نا تو پھر بڑا عجیب سا سوسائٹی جو ہے نا وہ پھر بدبودار ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. بالکل یہاں پہ کچھ ایسے شخصیات بھی ہیں, مطلب میں اپنی ہماری ایک سوسائٹی ہے نا, ہمارا ایک ڈاکٹروں کا ایک کمیونٹی ہے نا, اس کے بارے میں الفاظ کہتے ہیں بڑا عجیب سا لگے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹروں کے خلاف بڑا بات کرتے ہیں, اپنے کولیگز کے خلاف. میں کہ کولیگز ٹھیک کام کرے نا, کولیگز کے بارے میں یہی بحث ہوتی ہے. ایک اور دوست ہمارے پروفیسر میں سارا دن ہماری یار وہ کیا کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, باہر تو نہیں ہوتا, اس طرح کیوں کرتے ہیں, جان نہیں دینی اللہ کو. میں آپ کو یہ اکثر بات کہتا ہوں, جو ڈاکٹر نا وہ جنت دوزخ کے بڑا قریب ہے. جب وہ آپریٹ کر رہا ہے, مریض ہے, ڈاکٹر ہے, اللہ میاں ہے, آپ اس کے ساتھ جو کریں گے. گو کہ ڈاکٹر برا نہیں کرتا کسی کا, لیکن یہاں پہ ہوتا ہے کہ سپوز کسی کو سفید موتیاں نہیں ہیں جی, یہاں پہ کہہ دیا جائے گا سفید موتیا ہے. بہرحال دفعہ اس طرح ہوا ہے جی. یہاں مطلب ہے کہ ندیم صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان مطلب مزید ڈسکشن ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا کیا کام اچھا کر رہے ہیں, ان کو کس طرح انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے. یہاں پہ کچھ ٹرسٹ اس قسم کے بھی ہیں جن کو سفید موتیا نہیں ہوگا. سفید موتیا جی آپ کو, وہ اب مریض کو میں کہوں گا کہ سفید موتیا آپ کو نہیں ہے, جب مشین پہ دیکھوں گا فلاں ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ عجیب سے, وہ کہیں گے یار پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے, اس نے مجھے کہا سفید موتیا. میں کہا بھائی دیکھو بات سنو, اللہ کی قدرتی چیز کو نہیں چھڑا جاتا, ٹھیک ہے نا. جب اس کا ٹائم آئے گا, آپریشن کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, 10-15 منٹ کا کام ہے, وہ 10 منٹ کا ہو جائے گا آپریشن, ٹھیک ہے. لیکن آپریشن کی وجہ سے خدا نہ خواستہ نارمل چیز کو ہم چھیڑیں گے, وہ کمپلیکیشن اس میں ہوگی, یہاں سے بھی جائیں گے آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سدے باب کیا کیا جائے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ سوسائٹی کے اندر. اچھا یہ والی بات میں سمجھ گیا کہ وہ بزنس ٹیکٹکس بھی ہیں, ہر بندہ پروفیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی کمانا چاہتا ہے, تو اس طرف ہم دوبارہ آئیں گے. ہم بات کر رہے تھے بچوں کی. بچوں کو والدین کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, بچوں کو کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آنکھوں کو احتیاط سے چلائیں, یا آنکھوں کے بارے میں محتاط ہو جائیں, یا اگر انہیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو انہیں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو اپنے والدین کو بتانے کے لیے, بڑوں کو بتانے کے لیے, اور بڑے بھی اس کو سیریسلی لیں, یہ نہیں کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے, یہ چھٹی کرنا چاہے, تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے دونوں طرح کے لیے؟ دیکھیے آج کل الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے جیسے لوگ جو ہے نا وہ جو لکھتے ہیں ان کو پڑھنے کا بھی شوق ہے. کتابوں کا تو زمانہ وہ لوگ کہتے ہیں جا چکا ہے, ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے نا. آپ جتنے بھی کالم آئیں گے, جتنی بھی چیزیں آئیں گے, موبائل پہ پڑھ لیں, واٹس ایپ پہ پڑھ لیں. لیکن جو ہے نا وہ کہتے ہیں اخبار بھی نہیں ہے, کتب بھی نہیں, جو ہے نا وہ ایک تحریر جو ہے نا وہ زندہ رہتی ہے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح آپ, ارے واہ, رکیے کیا خوبصورت جملہ بولا آپ نے. آپ کو خود بھی پتا ہے آپ کیا بول گئے ہیں ویسے, کیوں ندیم صاحب انجوائے کرتے ہیں بندہ ایسی بات کو؟
بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ایسے ہی ہے نا جی. میرے استاد ہیں پروفیسر جلیل دولہ جو ہے نا, جی. تو وہ جب بولتے ہیں نا ایسے موتی پر ہوتے ہیں, لفظ زندہ رہتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کی آپ 6 گھنٹے, میں نے کہا سر یو آر مائی آل ٹائم فیوریٹ. کہتے ہیں میں آپ کا فین ہوں, آپ اچھا لکھتے ہیں. مطلب میں نے ان کے وہ گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا, میں کہا سر یہ آپ نے میرے بارے میں, استاد بھی ہیں ہمارے, ٹیچر آف ٹیچر ہیں, تو وہ جو ہے نا انہوں نے یہ بات کہی تھی, کہنا جاوید تحریر جو ہے نا وہ زندہ رہتی ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو جو ہے نا اویئر کریں بچوں کو, ٹی وی پہ کمپین چلائیں, ٹھیک ہے نا. بچے اس کو کوئی وہ کہتے ہیں نا تانا یا کوئی اس طرح کی شائی یا اس طرح کا نہ فیل کریں. ہمارے بچے جو ہے نا اتنے بولڈ نہیں ہیں, آپ یقین کریں. تو سوشل میڈیا کا بچے اتنے بولڈ ہیں, بولڈ کا مطلب ہے نہیں جی, بات یہ ہے کہ مطلب اب میں آؤٹ آف کنٹری, ایک بچہ تھا, اس کے ساتھ میرے دوست نے کہا آپ کا, اس کے ساتھ انگلش میں بات کر رہا تھا, چھوٹی بچی تھی بالکل, انڈین تھی وہ, تو اس کے ساتھ وہ فرفر اس کو جواب دے رہی تھی. میں نے اس کو اپنے بچوں کے ساتھ کمپیریزن کیا, ٹھیک ہے نا. ایک تو بہت ہائی کلاس بچے پڑھتے ہیں نا, ان کی بات نہیں کر رہا, دوسرے بچوں کی, وہ عام بچی تھی, اس طرح کمپیریزن کیا نا, بہت فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بچوں کو اس لحاظ سے نہیں, وہ ویسے شرارتوں میں تیز ہوں گے, لیکن انٹلیکچولی یا دوسرے لحاظ سے کانفیڈنس اور وہ کانفیڈنس نہیں ہے. ہاں, وہ بچوں کو دینا ہم والدین کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے آنکھوں کے حوالے سے ہمیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور خود کو بھی ایجوکیٹ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں. ندیم صاحب بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں, ندیم صاحب آپ کا ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بار بار, اس کا مطلب بڑی اچھی کولیبریشن ہے آپ کی آپس میں, بڑے اچھے معاملات ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ آنکھوں کی صحت کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کیا عادات اپنانی چاہیے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں ہیلمٹ پہنیں, عام روٹین میں اگر آپ سن کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہے ہیں, پولوشن میں کریں, گلاسز پہنیے, یا اگر آپ باہر سے آئیں تو آنکھوں کو واش کیجئے. ہم کر کیا سکتے ہیں کہ ہم اس کو, جیسا وہ کہتے ہیں ہمیشہ جب بھی آتے ہیں یہی بات کرتے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے, تو کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جس طرح بھی بچوں کا ہی چونکہ موضوع چل رہا ہے اور ہمارا مستقبل بھی بچے ہی ہیں جی, ضروری نہیں کہ بچہ کمپلین بھی کرے. جدید دنیا کے اندر بچے کی پیدائش کے بعد اسے آخری جو ڈاکٹر جو اجازت دیتے ہیں معائنے کے بعد, وہ ہوتا ہے کانوں کا اور آنکھوں کا ڈاکٹر. جی, بہت سارے بچے اس کی کمپلین, میرے پاس بہت سے ایسے ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کو 50 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچپن سے ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, کسی نے معائنہ نہیں کرایا, ان کو بھی اتفاق ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے جی, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے وہ بچوں کو آپ معائنہ ضرور کرائیں. اسی طرح جب وہ اسکول ایڈمیشن ہوتا ہے اس وقت ان کی آنکھوں کا ہر بچے کا معائنہ کیا جاتا ہے. اسکریننگ بیسیکلی اسے کہتے ہیں ہم. ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا جو موبائل اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر آ گیا ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت سارے بلو اسکرین کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. چونکہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, بٹ ڈاکٹر کے جو ایشوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن جی بالکل ہوتی ہے. یا جو پیشنٹ آ رہے تو اس میں بچوں سے بھی زیادہ بڑوں کے اندر یہ مسائل پیدا کر رہا ہے. کنٹینیوسلی 5-6 گھنٹے لوگ موبائل کا یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی یہ بہت سارے مسائل آ رہے ہیں. اسی طرح جو جنک فوڈ ہے یہ بھی بڑا ڈیمیج کر رہا ہے ان چیزوں کو. اس کے حوالے سے ہم اپنی جو پھل ہیں, سبزیاں ہیں, ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جنک فوڈ کھایا, کوک پی, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. اسی طرح جو شوگر کے پیشنٹ ہیں اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, بطور خاص ان کو ہر کم از کم 3 سے 6 ماہ کے بعد آنکھوں کے باقاعدہ پردے کا معائنہ اپنا کرانا چاہیے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں پہ ابھی ایلوپیتھک کہتی کہ جی شوگر کا علاج ہی ابھی ہم صرف اس کو کیور کر رہے ہیں. ادھر ہمارے یہاں ایسے بھی کویک بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جناب 10 پوڑیاں کھائیں اور جناب شوگر پتہ ہی نہیں لگے گا کدھر گئی. 10 پوڑیوں میں بندے کا پتہ نہیں لگے گا شوگر کا, تو نہ بندہ رہے گا نہ شوگر رہے گا. بالکل ایسے نوٹ. خیر ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے, احتیاط بہت ضروری. اس پہ گفتگو مزید بھی کرنی ہے, معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ایک تو بچوں کے حوالے سے جو ہے نا, جو اس پہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے نا بچوں کا معائنہ جو ہے نا وہ کروایا جائے 5 سال. اگر کوئی اسکول والے کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہو نہیں سکتا, اپنے طور پہ جو ہے نا والدین جو ہے نا ان کا معائنہ ایک دفعہ لازمی کروائیں. اگر ہم اڈلٹس کی بات کریں نا, وہ جنک فوڈ کی بات ہو رہی تھی, یہ جنک فوڈس ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, یہ شوگر کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ہے نا وہ ٹاپ لیول جا رہا ہے شوگر کا نا. یہ شوگر جتنی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, شوگر جو ہے نا وہ میں اس کو کہتا ہوں یہ ساری بیماریوں کی ماں ہے. شوگر جی, یہ اگر کنٹرول ہے تو اس کو بیماری آپ کنسیڈر نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اگر کنٹرول نہیں ہے تو اس نے آپ کے دل, دماغ, آنکھیں, گردے اڑا دینے ہیں. یہ اگر دماغ پہ افیکٹ کرے گی تو فالج کر دے گی,
دل پہ کرے گی تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. سلو پوائزن آہستہ آہستہ جی اگر گردے ہیں تو گردے لوگوں کے واش ہو رہے ہیں اور آنکھوں سے بندہ اندھا ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا لوگ وہ لاکھ پتی سے کاک پتی ہو جاتے ہیں جب لوگوں کے گردے واش ہوتے ہیں اور مشینیں تک اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. جی ڈائلسس ہو رہے ہیں. پہلے جتنا یہ زیادہ نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ پہلے کوئی ڈائلسس اتنے زیادہ نہیں تھے باقی سارے, کیونکہ اتنا بے تحاشا استعمال ہے. خاص طور پہ جو کالی بوتل ہے نا جی, اس کے تو ہم دیوانے ہیں. اور کسی میں کے گھر آپ چلے جائیں گے نا, اگر آپ کو کالی بوتل کی بجائے وہ وائٹ دے دیں گے نا تو وہ کہیں گے ساڑی تو جی دیکھو جی پوچھیا تک نہیں, سانو پانی نہیں پوچھیا. آپ کو یہ عجیب سی ایک چیز بنی ہوئی ہے. تو میرا بس چلے نا جی تو میں مٹھائیوں پہ, کولڈ ڈرنکس پہ اور میٹھے پہ جو ہے نا پابندی لگا دوں, یا تو اس کو بہت سے لوگوں کا بزنس آپ ختم کر دیں. بالکل میں ختم کر دوں. اس لیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو یہ آپ کو کہنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ ختم نہ کریں, اس کو بہت زیادہ مہنگا کر دیں. ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ جرمانوں کی بات ہو رہی تھی نا جی کہ جی وہ یہاں پہ لا اگر نہیں ہے تو موٹر وے پہ بھی جرمانہ کتنا ہوگا جی, 2500 کر دیں گے. نہیں, اس کا جرمانہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, چلے 10 روپے بھی رکھ دیں. سپوز ایک دوست ابھی سری لنکا گئے ہوئے تھے, کولمبو میں نا, انہوں نے کہا جی پہلے انہوں نے بہت ہیوی جرمانہ رکھا. انہوں نے کہا جی یہ کیا آپ زیادتی کر رہے ہیں, وہ جو ہے نا وہ انسانی ہمدردی کے لوگ بھی آگے آ گئے, ساری انسانی حقوق کے لوگ بھی, یہ کیا ظلم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 10 روپے آپ رکھتے جرمانہ, لیکن جائے گا وہ مطلب کسی دوسرے شہر, مطلب کراچی جائے گا پے کرنے. ہاں اس طرح پھر ٹھیک ہے, مطلب بالکل ٹھیک ہے. اس طرح اسی طرح آپ میٹھا جو ہے نا جی وہ آپ زیادہ استعمال کریں گے جب سپوز آپ کی ایک تو وراثت میں جب 70 پیڑھیوں سے بھی شوگر آ سکتی ہے نا, لیکن اگر آپ اپنے پینکریاز کو لبلبے کا استعمال زیادہ کروائیں گے, کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں نا اس کے اندر جو آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں, روٹی ہے جس طرح بے تحاشا استعمال ہے, مطلب آپ رات کو کم کھائیں نا جی, کم کھا کے سو جائیں اور تو بہتر ہے نا. صبح آپ ناشتہ اچھا کریں, 9 بجے سے پہلے ناشتہ کریں, 3 بجے سے پہلے لنچ کریں, رات 9 بجے سے پہلے رات کا کھانا کھائیں. یہ گیسٹرونٹولوجسٹ کہتے ہیں, میدے جگر کے ڈاکٹر. ٹھیک ہے نا, یہ اکثر یہ بات کریں گے. پانی کا مطلب جگ انڈیلیں گے ہم کھانے کے فوراً بعد. کولڈ ڈرنکس بھی پئیں گے, کافی پئیں گے, چائے پئیں گے, وہ منع ہے, وہ 1 گھنٹے کے بعد پی سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, کوئی یہ اویئرنیس ہے نا, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم بہت بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ اگر شوگر ہو گئی نا جی, پھر وہاں سے کام شروع ہو جائے گا آنکھ کے حوالے سے. جب شوگر ہوگی تو پھر اس کا اثرات آئیں گے. سفید موتیا جلدی بن جائے گا. اگر سفید موتیا آگے بڑھ گیا وہ کالا موتیا بن جائے گا. اگر کالا موتیا آگے گیا تو آنکھ کے اندر نا خون کی نالیاں ہوتی ہیں, ان میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ شوگر پرانی ہو جاتی ہے, کنٹرول نہیں کرتے. اچھا پھر پتہ کیا ہے یہاں پہ, اگر کسی کو شوگر ہو بھی گئی ہے وہی پڑیا چلے گی. وہ ایک پڑی اس کے جو ہے نا, لاہور کے اندر جب میں نیا آیا تو یہاں پہ وہ جو ہے نا ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا جو ہے نا میں سفر کرتا تھا, تو یا جو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے نا یہاں پہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جی میٹرو میں سفر کر رہے ہیں, میٹرو ٹرین میں لو جی یہ بھی ہمارے یہاں کا بڑا لو لیول بندہ ہے جی اور سفر کرتا ہے. حالانکہ فرانس کے اندر باقی کی جگہوں کی انہوں نے کہا کہ اتنی ٹریفک کا ان کنٹرول ہو گئی ہے تو اس کو ہم کیا کریں. انہوں نے کہا جی آپ اس کو ٹرین بنائیں, بسز بنائیں, آگے تیار ہوگی تاکہ وہ رش سارا کم ہو. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس میں نا ایک بندہ آتا ہے باہر. آپ اور میں کیا سوری ٹو کٹ, آپ اور میں کیا کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں جا کے پارکنگ میں اپنی گاڑی لگائی, وہاں سے ہم ٹرینز میں بیٹھے اور اپنا سارا کام کر کے رات کو وہاں سے گاڑی لی واپس آ گئے. ایبسلیوٹلی رائٹ. وہاں پہ جی مجھے یاد آتا ہے کہ یہ جی ممیرے کا سرما ہے جی, ممیرے کا اصل سرما بابا جی کہتے تھے جناب. ممیرے کا سرما پتہ نہیں اس میں کیا ہے, کیا ڈالتے تھے, وہ جناب بیچتے تھے. اس کے علاوہ ایک پڑیا ہوتی تھی جو سر کی بال سے لے کر پاؤں کی چھوٹی انگلی تک, اس پہ سارا علاج ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا وہ کیا کر رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے جو سائنسدان یا جو ڈاکٹر ہیں بیچارے, ان کے پاس یہ پڑی اب تک کیوں نہیں پہنچی ہوئی. تو پھر وہ جو ہے نا اس کا علاج شوگر جو ہے نا وہ پھر اگر خون رسنا شروع ہو گیا ہے پھر وہ لمبا کام ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے, یعنی احتیاط ہی بہت ضروری ہے. ہمیشہ آپ یہی بات کرتے ہیں اور سمجھ میں بھی آتی ہے یہ بات کہ آپ اپنے آپ کی حفاظت خود کرنا شروع کریں, پھر آپ سے بچ جائیں گے, یعنی ڈاکٹر سے بچ جائیں گے. میں ایک بات ایڈ کروں, یہ رہ جائے گی کہ جو مریض آتا ہے نا ہمارے پاس, وہ اس کو ہم کہیں گے آپ کی شوگر جو ہے نا 400 جا رہی ہے, 500 جا رہی ہے, وہ ہنستے ہیں کہ آپ, میں کہہ رہے ہیں بھئی آپ کی شوگر اتنی زیادہ ہے. بھئی یہ کیا بات کر رہی ہے, پھر اپنے آپ پہ ہنسیں گے آپ اس کو پلیز کنٹرول کریں. اچھا دوائی پراپر نہیں کھانی, اگر انسولین لگا دی تو پھر پتہ کیا کہیں گے. اگر کسی کو بلڈ پریشر یا شوگر ہے نا, بلڈ پریشر والا مریض کی ایک عجیب سی کہانی بنی ہوئی ہے. وہ نہیں جی وہ پھر دوائی لگ جائے گی نا, پھر ساری زندگی کھانی پڑے گی. وہ جی انسولین نہیں وہ تو گردے اڑا دے گی.
مطلب عجیب سی یہاں پہ جو ہے نا اسٹوریاں ہیں کہ جناب اپنی خود سی بنائی ہوئی ہیں کہ جی وہ چیز استعمال نہیں کرنی، یہ چیز نہیں. میں کہتا ہوں بھائی آپ اگر بلڈ پریشر کی دوائی کھائیں گے تبھی بچیں گے، اگر شوگر کنٹرول کریں گے تبھی بچیں گے، ورنہ تو آپ پھر آپ کی کیا کریں گے، پھر کل خانی کریں گے کچھ لوگ. اللہ اکبر. اچھا جی اس طرف نہیں جاتے ابھی، زیادہ ڈراتے نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر ندیم صاحب یہ بتائیے گا، آپ گفتگو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، آپ کے جو ہاسپٹل میں ہے کس قسم کے آنکھوں کے امراض کے لوگ زیادہ آتے ہیں، یا ہر طرح کے ہی آتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ اب آج کل ایسے زیادہ مریض آنے لگ گئے ہیں آنکھوں کے امراض کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ وہاں ہر طرح کی فیسلٹی ہے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ، اور تمام جتنی آنکھوں کے حوالے سے وہ برانچز ہیں ساری ہم کی جاتی ہیں. اب ذرا تھوڑی سی پچھلی بات کے ساتھ تھوڑا سا کنٹینیو کر لیں کہ عام صحت مند نوجوان بندے کو بھی معائنہ کرانا چاہیے، چونکہ ایک اور خاموش بیماری ہے جو جسے کالا موتیا کہتے ہیں، گلاکوما کہتے ہیں، اس کے اثر بظاہر کوئی علامات بندے میں فیل نہیں آ رہی ہوتی، بٹ وہ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، ان ریورسیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ معائنہ کروائیں. اس کے علاوہ جو اس وقت ہم نے ری جنریٹو میڈیسن کے اندر پاکستان کے اندر جتنے رفائی ادارے ہیں ان کے اندر سب سے پہلا الحمدللہ محمدی کے اندر ہم نے اس کے اوپر ٹریٹمنٹ شروع کی ہے. رچ پلازما جو ہے نا وہ انجیکٹ کر رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ترکی سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں اس کی، اور یہ بھی، اور انشاءاللہ ان فیوچر ہم ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیم سیل کے اوپر آنکھوں کے حوالے سے بھی ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو رہا ہے. بٹ اس کا جیسے یہ سیلز ان پیشنٹس میں لگائے جاتے ہیں جنہیں اندراتا ہوتا ہے. اندراتا مطلب؟ جن کو رات کو نظر نہیں آتا. اچھا، رات کو یعنی وہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. جی بیسیکلی اس کا اس سے پہلے علاج کوئی نہیں تھا، تو اس سے اب یہ لگنا شروع ہوا ہے، اس سے بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. فی الحال یہ واحد یہ ایک علاج ہے سامنے. اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے پیشنٹ کتنے آتے ہیں آپ کے پاس جو دن میں بالکل پراپر دیکھ سکتے ہیں، رات کو انہیں نظر نہیں آتا؟ دیکھیں جی، اگر تو ان لوگوں یہ بھی بچپن میں اگر بچے چیک ہوئے ہوں تو اس کا نسبتاً ہم اس آج سے پہلے تک جو تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو سلو کر سکتے ہیں، اس پروسیس کو روک نہیں سکتے تھے. اچھا. تو اب یہ ایک نئی ٹیکنیک آ رہی ہے، ابھی دنیا بھی اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، یہاں بھی ہو رہی ہے. ہم تو خیر ریسرچ میں اب دیکھیں نا، المیہ یہ ہے کہ انسانوں کو ریٹنا دکھانے والا انسان ابن ہیشم جس نے لوگوں دنیا کو بتایا کہ آنکھ کس طرح کام کرتی ہے، کیمرے کا جسے موجد بھی کہا جاتا ہے. آج ہم مسلمان جسٹ ان کی دوسری جو یورپ کی ٹیکنالوجیز ہیں، آج ہم سب سے ایکسپرٹ اسے سمجھتے ہیں جو ان کو صرف آن آف کر سکتا ہے، جس طرح لیپ ٹاپ. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس میں بہت نامور ایجادات مسلمانوں کی ہیں، اور اس کے بعد تو وہ کریڈٹ ہمیں رہا ہی نہیں. دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، وہ مسلمان کہاں گئے، وہ ایسے لوگ کہاں پہ گئے؟ ہم میں سے ہی تھے وہ لوگ، وہ مسلمان ہی تھے، لیکن ہم نے اس طرح ترقی نہیں کی. ترقی کا آغاز کرنے والے مسلمز تھے. جی بے شک ایسی ہے. تو یہ بات آپ کی. اچھا سر یہ بتائیے کہ جیسا سر نے کہا کہ رات کو نظر نہ آنا، یہ کون سی بیماری ہے؟ وہ نائٹ بلائنڈنس جسے کہتے ہیں نا، ریٹنائٹس پگمنٹوزا اس کا نام ہے میڈیکل کی زبان میں سے کہتے ہیں. اس کو ہماری عرف عام میں اندراتا کہتے ہیں نا. اس کے اندر جو ہے نا، اس کے جو ریٹنا ہوتا ہے نا، جو نور کا پردہ ہے، جو پردہ بسار ہوتا ہے، اس پہ اندر کچھ بونی اسپیکیولز بن جاتے ہیں. مطلب جو آئی اسپیشلسٹ وہ دیکھے گا، ایک ٹپیکل اس کی ہوتی ہے. اس کا کیور نہیں ہے کوئی، اس کا کیور نہیں ہے. جس طرح اسٹیم سیل کی بات کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا یہ اس طرح بھی اچھی پیش رفت ہے نا یہ والی، کہ اس کو کیا جا سکتا ہے. اس طرح ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. لیکن وہی بات وہیں پہ آ گئی ہے نا کہ جس طرح 40 سال کے جو بندہ ہو چکا ہے نا، اس کو بھی اپنا معائنہ اس لیے کرانا لازمی ہے. وہی کالا موتیا، یہ سلوگن بیسکلی میں نے متعارف کرایا تھا، بینائی کا خاموش قاتل. یہ میں نے متعارف کرایا تھا کہ اندر ہی اندر ڈیمیج کر دیتا ہے. یہ انسان کو پتہ نہیں لگتا، وہ پرماننٹ چیز ہوتی ہے. وہی بات آ گئی ہے کہ جو 4 آرگن ہیں، دل، دماغ، آنکھیں، گردے، وہ ایک دفعہ ڈیمیج ہو گئے تو ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے. وہ کالا موتیا سے انسان اندھا ہو سکتا ہے. تو کالے موتیے میں ہوتا یہ ہے کہ جو آنکھ ہماری اس کی جو شکل برقرار ہے نا، آنکھ کے اندر بیسیکلی پانی ہے. جی آنکھ کے جو پیچھے پردہ بصارت کے اوپر ایک پورا سا خلا بنا ہوا، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے. آگے پانی ہے، وہ پانی بنتا ہے ایسے جذب ہوتا ہے، پانی بنتا ہے ایسے جمتا ہے. اس راستے کے اندر نا کوئی خلل آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ جس طرح آپ دیکھیں سیلاب آتا ہے تو پشتے توڑ دیتے ہیں نا تاکہ بیراج کو نہ اڑا دے. اگر پشتے نہیں توڑیں تو بیراج تو اڑ جائے گا نا. اسی طرح اگر وہ رک گیا ہے، اس کی نکاسی ہم نہیں کریں گے تو پھر لامالا یہ کرے گا کہ جو پردہ ہے اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے گا، جو نور کا پردہ ہے.
پھر وہ اس میں جو ہے نا اس کے ہمیں سرٹن ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, اس کے کچھ ڈراپس استعمال کرنے پڑتے ہیں, ڈراپس سے اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر آپریشن کی طرف جاتے ہیں. تو 40 سال کے بندے کو ڈیفینیٹلی اپنا معائنہ کرانا چاہیے. اگر وہ کیونکہ یہ جو ہے نا پتہ نہیں لگے گا آپ کو, یا اچانک آئے گا کہ جو ہے نا یہ جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. ندیم صاحب نے ایک اچھی بات کی کہ وہ جس طرح وہ جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ جو 50 سال کا بندہ بھی ہو جاتا ہے, اس کو پتہ لگتا ہے میری آنکھ تو ایک جو ہے نا اسے نظر نہیں آ رہا مجھے, جس سے میں نے آپ کو شروع میں عرض کی کہ لیزی آئی, جی دیٹ از کالڈ لیزی آئی. کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آنکھ سے انسان کو بہت اچھا نظر آتا ہے, دوسری آنکھ سے اچھا نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات یہ کنڈیشن بھینگا پن کے اندر بھی آتی ہے, بچوں کے اندر جو بھینگا پن ہوتا ہے کہ وہ لیزی آئی ہوتی ہے, اس میں پھر ہم جو ہے نا اس کی آنکھ کا نمبر دیتے ہیں, اس کو پیچنگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر وہ ٹائم پہ آ جائے. ہر ٹائم کی نا ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. یہ آنکھ کے اندر نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ ہے, آپ کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. سپوز اگر آپریشن جو ہے نا سفید موتی کا اس میں انفیکشن ہو گیا ہے, تو اگر آپ نے ٹائم پہ چیک نہیں کرایا ہے تو اڑ جائے گی آنکھ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کرینہ کی بیماری ہے, السر ہو چکا ہے, آپ نے ٹائم پہ چیک نہیں کرایا تو وہ فارغ ہو جائے گا. کالا موتی ہے, ٹائم پہ نہیں کرایا وہ فارغ ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد آپ جائیں, اپنا چیک اپ کروائیں, نہ صرف آنکھ بلکہ باڈی کے باقی سارے آرگنز کے حوالے سے بھی آپ ٹیسٹ کریں. سال میں ایک مرتبہ, 6 مہینے بعد ایک مرتبہ, آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے گا کہ کتنے عرصے سے یہ معاملہ ہو رہا تھا. تو جو سالوں نہیں کروائیں گے وہ زیادہ نقصان دہ. اچھا ابھی جب ندیم صاحب آئے نا تو میں نے کہا ندیم صاحب گلاسز آپ نے پہنے ہوئے, میں نے بھی پہنے ہوئے ہیں, ہم آنکھوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو میں نے کوئی کم ہی ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں کہ وہ آنکھ کے حوالے سے بات بھی کریں, انہیں گلاسز نہ پہنے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو کہ آپ نے لینزز ویئر کیے ہوئے یا آپ نے لیزر کروایا, وہ آپ بہتر بتا سکیں گے. میں یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ اب یہ نزدیک والا جو معاملہ ہے نا مشکل ہونا شروع ہو گیا, تو آپ نے اس کا حل کیا نکالے؟ کہتے میں نے تو لینزز پہنے ہوئے, یہ والے جو گلاسز میں نے لے, میں نے کہا اوکے پھر مجھے جانا پڑے گا اس کی طرف. تو لگا لینے چاہیے گلاسز, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوشش کرتے رہنا چاہیے, چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آنکھ کے اندر جو لینز ہوتا ہے نا, اللہ دیکھیں سامنے والی جو پتلی یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اس کو ہم کارنیا کہتے ہیں. اس کے اندر خلا ہے, اس کے اندر ایک پانی ہے, اس کو ایکوس کہتے ہیں. اس کے پیچھے ایک جھلی بنی ہوئی, اس کو آئرس کہتے ہیں. کسی کی بلی آنکھیں ہیں, کسی کی نیلی آنکھیں ہیں, یہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں, شیڈ ہوتا ہے بیسیکلی. اس کا شیڈ رہتا تو ہم سمجھتے ہیں آنکھ انسان کی جو ہے نا وہ کالی آنکھیں, بلی جو بھی ہیں. اس کے پیچھے جو ہے نا وہ پھر لینز ہے. لینز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے دھاگوں سے جوڑا ہوا ہے, وہ ایسے ایسے کرتا ہے. اگر جس طرح وہ کہتے ہیں نا گٹے گوڑے جواب دے گا جب بوڑھا ہوتا ہے انسان, تو وہ جو دھاگے ہوتے ہیں نا وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, عمر کے ساتھ ساتھ. پھر وہ اس طرح لچک اس میں نہیں کرتے, کمپٹیشن کہتے ہیں نا اس کو میڈیکل کی زبان میں. تو جو ہے نا وہ نہیں ہوتا, تو جب اس کو وہ نہیں ہوگا تو پھر ہمیں نزدیکی آنے کی ضرورت پڑے گی. یہ ایک نارمل فینامنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ویسے تو یہ 40 سال کے بعد لگتی ہے, لیکن آج کل فیمیلز کے اندر 35 ایئر کے اندر یہ لگ رہی ہے. وہ جس طرح پہلے ذکر ہوا نا گیجٹس کا استعمال بہت زیادہ ہمارے یہاں, موبائل کا استعمال, لیپ ٹاپ کا استعمال. یہ جو موبائل اور اس کا لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں ان کو میں 2 باتیں کہتا ہوں. ایک تو ہر 30 منٹ کے بعد 30 سیکنڈ کی بریک لینی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو 30 منٹ کے بعد نا 30 سیکنڈ کے لیے ادھر دیکھ لیں, اپنے اٹینشن کو ڈائیورٹ کریں, ٹھیک ہے. لیپ ٹاپ پہ کام کریں, کمپیوٹر پہ کام کریں, جہاں بھی کریں. اور ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے موو بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, بیٹھے نہیں رہنا, ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ یہاں اگر آپ کی موبائل دیکھیں, اگر یہاں دیکھتی ہے نا تو یہاں آپ کے جو ہے نا یہ سروائکل جو اسپونڈیلوسس, یہاں پہ جو ہے نا مسئلہ ہو جائے گا. آپ کی گردن کے اندر ایک سینڈروم ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. بیٹھنے کا انداز یہ کہ یہاں آپ ایسے بیٹھیں گے کام کرتے ہوئے, ناٹ لائک دس کہ آپ ایسے جھک کے نہیں کام کریں گے, ادھر کریں گے. اور ہر 2 گھنٹے کے بعد موو کریں گے, اور ہر 30 منٹ کے بعد 30 سیکنڈ کی بریک لیں گے. بچوں میں آٹزم بھی اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی بچوں کے اندر جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. پھر بچے جو ہے نا وہ ان کے اندر ایک تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں بچے, پھر وہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ سارے مسائل پھر وہاں سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے, ان کے والدین نے موبائل ان کو دے دیا ہے, بائی برتھ ہی اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھا ہے میں نے, اور پھر وہ بچے نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں اس طرح سے. جیسے آپ ان کو کال کریں تو آگے سے رپلائی نہیں کریں گے, جیسے اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بول نہیں, اور ایج گزر گئی, 5-6 سال کے وہ بچے ہو گئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آٹزم مطلب اسی کا یہ ہے نا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, ہاں جی, ہم تو بہت مصروف ہے نا گھر کے اندر, تو ماں یہ کہے گی کہ تو اس کو موبائل دے گی, اس کی لائٹس ہیں نا, نیلی پیلی لائٹس ہیں, اس پہ جو ہے نا وہ اس کو بہت اچھی لگیں گی, ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ویسا یوز ٹو ہو جائے گا. جس طرح ایڈکشن ہو جاتی ہے نا ایک نشے کی, آپ بڑوں کو بھی دیکھیں نا, سوشل میڈیا, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یا ٹویٹر ہے, یا ایکس جو اسے کہتے ہیں, وہ اس پہ اتنا آپ یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ وہ آپ شام کو آئیں گے گھر میں 4-6 گھنٹے تو ایک بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, چاہے وہ اس پہ آرٹیکلس پڑھ رہا ہے, جو بھی پڑھ رہا ہے وہ اسی پہ لگا رہے گا. اس میں بالکل جو ہے نا وہ نہیں, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, کوئی
मतलब वो اس طرف ہم جو ہے نا موو کر چکے ہیں. ایون بچے اسکول کالج یونیورسٹی سے ہیں وہ آ کے موبائل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے سب سے اس پہ گیمز کھیلیں گے, پھر اس کے ان کو منع کرنے کے باوجود جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کی ایک ہیبٹ ایڈکشن ہو چکی ہے نا, ہیبٹ ہو چکی ہے. وہی جو ہے نا وہ بچہ پھر چڑچڑا پن کا شکار ہو جائے گا, تنہائی کا شکار ہو جائے گا, وہ بات نہیں سنے گا, وہ جو ہے نا عجیب سے طریقے سے رسپونڈ کرے گا. بولنے پہ بھی افیکٹ آ سکتا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں کلاس میں علیحدہ ہو کے بیٹھے گا تو یہ سارے معاملات جو ہے نا کسی اور طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات وہیں آ جائے گی جی کہ ہم جو ایکسیس اینڈ ایوری تھنگ از بیڈ, کہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو ٹھیک ہے, آپ جس طرح کا زمانہ آج کل چل رہا ہے, اگر ہم بالکل یہ اس کو کٹ آف کر دیں گے وہ بہتر نہیں ہے. اس کا ایک ٹائم مخصوص کریں کہ بیٹا آپ اتنی دیر کے لیے, اس سے دور بھی نہیں رہا جا سکتا اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا, لیکن ان کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے ہر بندے کے لیے. اچھا ندیم صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم اگر اویئرنیس دیں, جیسا یہ باتیں ساری موسٹلی اویئرنیس کے حوالے سے ہو رہی ہیں, خاص طور پہ اپنے ینگسٹرز کو, ایون ہماری جو ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو ہم کیا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اویئرنیس ہو جائے, تھوڑی آگاہی ہو جائے, آنکھوں کو اس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے وہی سب سے پہلے تو آپ آپتھمولوجسٹ کو ہر صورت میں معائنہ کروائیں, آپ کی کمپلین ہے یا نہیں ہے. چونکہ آپتھمولوجسٹ جو ہے نا وہ ہڈن آپ کی جو ایشوز ہیں ان کو بھی وہ دیکھ لے گا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھیں تھک رہی ہیں, میرے سر میں درد رہتا ہے. خصوصی طور پہ جب سے ہم نے یہ بلو اسکرین ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن گئی ہے, نوجوان نسل تو اس پہ گھنٹوں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, آن لائن بزنس کر رہے ہیں, ادر کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اے سی کے وہ ہیٹ یا ایئر کنڈیشننگ وہ ساری ہماری وہ اس سے ڈرائی آئیز, اور بلو اسکرین سے بھی ڈرائی آئیز ایک بہت بڑی مطلب کہ بیماری کی طرح ابھر رہی ہے. اپنے بچوں کا ضرور معائنہ کروائیں. جو اس کے شوگر اور بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں وہ اپنا منیمم مطلب کہ 6 ماہ کے اندر ہر صورت میں پردہ چیک کروائیں پردے کے ڈاکٹر کو, اور ان بیماریوں کو کنٹرول کریں. اور اسی طرح جنک فوڈ جو ہے اس سے بچیں, خدا رہا وہ آپ کی سب چیزوں کو ڈیمیج کر رہا ہے. جب آپ کی بات کہتے ہیں تو میرے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے ہمارے والدین ہمیں صبح سویرے اٹھایا کرتے تھے اور پارک لے جایا کرتے تھے. گرینری دیکھو, سبزے پہ پاؤں ننگے چلو, درختوں کے ساتھ آپ فریش فیل کرتے ہیں, گھاس پہ چل کے آپ فریش فیل کرتے ہیں. وہ صبح صبح چڑیوں کا چہچہانا, ارلی مارننگ آپ نماز پڑھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے باہر نکل, وہ بڑا کم ہو گیا ہے. ہمیں اپنا بچپن میں اگر ہم نظر دوڑائیں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یا تو ہم سوتے تھے, پڑھتے تھے, اور تیسرا ہم بھاگتے تھے. بھاگتے تھے. ہر کھیل تھا جس میں بھاگ دوڑ شامل تھی, ہر کھیل ایسے تھا. اب میں اپنے بچوں میں وہ چیزیں نہیں دیکھتے. ہم اپنی سوسائٹی میں کہیں وہ تو اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آنکھ بھی نہیں کھلتی تو ہم موبائل کھول کے دیکھ رہے ہوتے نماز ہیں. سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا کام جیب سے مسجد میں جیب سے نکال کے ہم فوری طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لمحہ فکری. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سبزے پہ چلنا, گرینری کو دیکھنا صبح سویرے یا شام کو چہل قدمی کرنا, یہ بینیفیشل ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. یہ جو کچھ ہماری جو نور کا پردہ ہے, میکولا اسے کہتے ہیں, اس کی کچھ ڈیزیز ہے, اس کے اندر جو ہے نا ہم جو لیفی ویجیٹیبلس کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ استعمال کریں. تو یہ جو گرین چیزیں ہیں اس کا بالکل افیکٹ ہے. آپ صبح صبح جب اٹھیں گے نماز پڑھیں گے. اچھا میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں فیمیلس کو, تو یو ڈونٹ نیڈ اے میک اپ. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا, میلز کے لیے نہیں ہے یہ, میلز کے لیے بھی ہے, اچھا ٹھیک ہے, دونوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نور کہہ لیں یا جو بھی ہے اس کی طرف سے ایک عنایت تو ہوگی نا. چونکہ مجھے پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے تو سوری ٹو کٹ یو, آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. جو لوگ لینزز لگاتے ہیں, اکثر میں نے دیکھا, میں خود اس چیز سے گزر چکا ہوں, میں بڑا یوز کرتا تھا لینزز, اور چونکہ ہماری لائف بھی ایسی تھی کہ ہم نے روشنی میں زیادہ رہنا ہوتا تھا تو گلاسز زیادہ ہم نہیں پہنتے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے ایک ڈیکورم بھی ہوتا ہے, وہ ایک خاص فیز ہوتا ہے, جیسا شوبز کی دنیا کا اگر ہم ذکر کر لیں, کچھ لوگ لینزز کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل بھی. آنکھ تھک جاتی ہے, ڈرائی فیل کرتی ہے. ونس میرے ساتھ یہ بیڈ ایکسپیرینس ہوا, میں لینس لگا کے سویا اور تھوڑی دیر زیادہ میری آنکھ لگ گئی تو وہ ڈرائی ہو گئی آنکھ. اب وہ کارنی کے ساتھ ایسا چپکا کہ وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا. پھر میڈیکیشن کی ڈراپس وغیرہ لگائے. اس کے بارے میں بھی احتیاط بتائیے کہ آنکھ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. کانٹیکٹ لینس کے تو میں لگانے کے بالکل حق میں نہیں ہوں یہاں پہ اس جو ہے نا انوائرمنٹ کے اندر. نہ تو ہم یو کے اندر رہ رہے ہیں, نہ انگلینڈ کے اندر, امریکہ. یہاں پہ جتنی پالوشن ہے اور جتنے حالات خراب ہیں, یہ جو کانٹیکٹ لینس ہوتا ہے نا رات کو لگانا, تو اس کا بالکل جو ہے نا وہ تو آپ کل کرنے والی بات ہے نا آنکھ کو. کیونکہ اس کو آکسیجن کی پہلے سپلائی آپ نے بند کر دی ہے آنکھ کو, یہ دیکھ رہے ہیں کھول چڑھا لیا, پھر آپ نے اوپر سے بند کر دیے, تو پھر وہ کیا ہوگا, سارا معاملہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے خود. جی ہو چکا ہے. تو رات کو ایک تو جو کانٹیکٹ لینس جس نے لگانے ہیں جو بہت ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے,
تو پھر یہ تو رات کو لگا کے نہیں سونے, اپنے لینس جو ہے نا وہ لگائے گا, شیئر نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا جی. اچھی کوالٹی کے لینس لگائے جائیں تو بہتر ہے. دوسرے لینس جو ہے نا, جس طرح آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے, کچھ لوگ جو ہے نا اس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کے لینس لگا لیتے ہیں. اس کے لیے اس کی پراپر میجرمنٹ کرنی پڑتی ہے. پھر جو آپ کا لینس کا نمبر نکلے گا, اس کی جو ہے نا پوری گولائی ہے جو بھی ہے اس کی ویڈتھ, اس کے حساب سے لگایا جائے گا. یہ جو دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا جی, آپ کا -2 کا نمبر ہے, وہ آپ کا نا آدھا نمبر کم کر کے دے دے گا, کیونکہ جو آپ کے آنکھ کے قریب آ گیا وہ فرق آ گیا, وہ غلط ہو گیا نا جی کام, بالکل غلط ہو گیا. تو جو کانٹیکٹ لینس ہے وہ بالکل, میں تو اس کے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس جب پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے نا تو وہ آنکھوں سے پانی آ رہا ہے. یہ جو سامنے والی پتلی ہے نا, اس کو کارنیا جسے کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں, کرینہ اردو میں, تو اس کے اندر کوئی چیز ایسے ٹچ کر جائے نا, ناخن لگ گیا ہے یا کوئی چیز ہوگی تو آپ کی آنکھ چندھا جائے گی, کھلے گی نہیں, پین ہوگی بہت زیادہ, پانی آنا شروع ہو جائے گا, تو پھر جو ہے نا بڑا پرابلم ہو جائے گا نا. جب یہ کانٹیکٹ لینس کا ایشو ہوگا تو پھر یہ اتنی زیادہ پین ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ آنکھ کو نکال دو باہر. تو پھر اگر تو وہ شروع میں اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ جو ہے نا قابل علاج ہو جائے گی. اگر کام بڑھ جائے تو پھر بعض کا تو آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے, ایبسیس پڑ جاتی ہے, پیپ پڑ جاتی ہے, مطلب 5-7 قسم کے ڈراپس استعمال کرنے پڑتے ہیں جو آنکھ میں کبھی بھی شاید استعمال نہ کرنے پڑیں, تو پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو ہے نا اگر وہ کچھ فیمیل جو ہے نا رات کو لگاتی ہیں, فنکشن پہ جانا ہے, اچھی کوالٹی کے لگائیں, اور رات کو خدا را اس کو لگا کے نہ سوئیں. سوئیں نا, دن ہو یا رات ہو, سوئیں نا وہ آپ لگا کے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے, میں چاہوں گا کہ آپ دونوں صاحبان مجھے ایک میسج ضرور دے دیں 1 منٹ کا, تاکہ اویئرنیس یہاں تک جا سکے کہ ہم نے جو بھی پروگرام کیا ہے سارا, اس کا مورل ہمارے پاس یہ آ گیا. پلیز پہلے آپ فرمائیں. میں یہ ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ جی نیچر سے ہٹ کے کوئی کام نہ کریں. آپ کو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, تو پھر وہ ہماری جو حرکات سکنات ہیں یا ہمارا کردار بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ صبح سویرے جس طرح حکم اٹھیں آپ, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہمارے جو بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں, آپ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں. اگر آپ ان کو کہیں کہ جی رات کو لیٹ نائٹ آپ نے نہیں سونا, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, اب یہ کس زمانے کی بات, ٹھیک ہے نا. میں نے ان کو کہا آپ صبح اٹھیں گے آپ کا برین فریش ہوگا. ایون میں اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کسی ریفرنس بک کے اندر میں نے پڑھا تھا فزیولوجی کی, ہماری ایک بک ہوتی ہے, مطلب اس کے جو فنکشن کس طرح باڈی کرتی ہے. آپ اپنے برین کو جتنا ریسٹ دیں گے نا, آپ کو چیزیں اس وقت ریکال ہوں گی. سپوز اگر آپ کا پیپر صبح 9 بجے ہے تو آپ شام کو 6 بجے تک کتاب کو چھوڑ دیں. یہ جو ہے نا یہ کوئی فن نہیں ہے کہ رات 12 بجے تک اس رات کو بھی آپ نے پڑھنا ہے, ایون کہ 1 گھنٹہ پہلے بھی پڑھنا ہے. تو اس پر پورا سال آپ کیا کرتے رہیں. جتنا زیادہ آپ ریسٹ برین کو دیں گے اٹ ول بی فائن. صبح آپ جلدی اٹھیں جی, ٹھیک ہے نا, آپ اچھا ناشتہ کریں, ٹھیک ہے نہیں, دوپہر کو اچھا کھانا کھائیں, ٹھیک, رات کو کم کھانا کھائیں اور جلدی سو جائیں. تھینک یو سر. 1 منٹ ہے بس. آنکھیں نعمت ہیں جی, ان کی حفاظت کریں. اور معذوری جو ہوتی نا, خدا نہ خاصہ اگر کوئی ایک ٹانگ سے کوئی ایک بازو سے معذور ہے تو اس کی اتنی ڈسیبلٹی ہے, بٹ اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ پورا 6 فٹ کا آدمی بوجھ بن گیا دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے, ان کی حفاظت کریں اور حفاظت کریں, احتیاط کریں. دونوں مہمانوں کا یہی کہنا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا, ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر جاوید ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. جب آتے ہیں اچھی ملاقات رہتی ہے, سیکھتے ہیں ہم آپ سے. تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ موجود رہے ندیم شفیق جنجوا صاحب. سر آپ کے آنے کا شکریہ. آپ کا ہاسپٹل جو سرو کر رہا ہے وہ کار خیر ہے, اللہ تعالیٰ اور ترقی دے. اور ہم چاہیں گے کہ اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے ندیم صاحب سے تو باقاعدہ آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں آنکھوں کے حوالے سے, جو کہ فری آف کاسٹ یہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. محمدی آئی میڈیکل ٹرسٹ جس سے یہ وابستہ ہے. نہیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے آنکھوں کے حوالے سے ہم نے کتنی سیر حاصل گفتگو کی ہے. وہ کہا ہے نا, کیا خوب کہا ہے انہوں نے کہ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے. یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے. نیند رکھو یا نہ رکھو, خواب معیاری رکھو. اسی سوچ کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.